बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर ज़वेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है अशफाक इसाक सत्ती। सुबह सवेरे हम आ जाते हैं अपना शो लेके और आप लोगों की बहुत सारी फरमाइश होती हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स आपकी फरमाइश पे हम लेकर भी आते हैं। लेकिन आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज दूसरा वनडे इस वक्त हाँ जी, दूसरा वनडे खेले जा रहा है एंड आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन दैट बिकॉज एक विकेट शुरू में ही गिर गई थी, शाहीन शाह अफरीदी ने ली थी, LBW किया था और दूसरी विकेट भी गिर चुकी है जी। ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिरी जी हैं। जी, और दूसरा अब ज़ाहिर है शाहीन का तस्करा कर रहा हूँ, अपनी विकेटें तो लेने से रहे, वो भी बराह रास्त। ज़ाहिर है जिन्होंने अभी स्विच ऑन किया होगा टीवी। शाहीन का तस्करा देख के आई थिंक दे वुड हैव अंडरस्टूड। दूसरा ये कि हमसे पहले बाज़ लोग हो सकता है मैच भी देख रहे हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि शाहीन शाह अफरीदी ने नसीम शाह की बॉल पर एक कैच भी ड्रॉप किया था शॉट का, जिन्हें उन्होंने बाद में खुद आउट किया। तो ये एक शुक्र है कि वो हमें कॉस्टली नहीं पड़ा, लेकिन अब तक ये है कि ये देखें जनाब, ये ना सिर्फ ये कि कैच छोड़ा शाहीन शाह अफरीदी ने बल्कि चौका भी करवा दिया, लेकिन फिर बाद में खुद भी आउट कर दिया। लेकिन नसीम शाह की विकेट चलिए जी, तो एडिलेड के मैदान में इस वक्त ये सूरत हाल है और इस वक्त 2 आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता था और फील्डिंग का फैसला किया और ये शाहीन शाह की बॉल पर फिर बाबर आजम ने कवर से कैच नहीं छोड़ा। तो ये 2 विकेटें अब तक हासिल हो चुकी हैं एंड एज यूजुअल द ऑस्ट्रेलियंस आर प्लेइंग फास्ट। जाहिर है कि शिकस्त में बड़ा अहम किरदार इनकी पार्टनरशिप का था, बाद में तो विकेटों की लाइन लग गई थी। साथ ही भाई तेज तरीन विकेट है तो भाई अंदाज़ा लगा सकता है ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पर कैसे जी खेलना है। और रिकी पॉन्टिंग मशवरा दे रहे हैं बाबर आजम को। सो बाबर आजम इस वक्त बड़ी सबकी कहते हैं ना नज़रों का मरकज़ बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको लेकर डिस्कशन भी हो रही है क्योंकि बहुत अरसे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे और जो उनकी एक तरह से रैंकिंग हुआ करती थी, टॉप पोजीशन पे आया करते थे, वो भी उनकी रैंकिंग नहीं रही। तो ब्रेक लेने का रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम को मशवरा दे दिया है। विराट कोहली की तर्ज पर वो ये कहते हैं कि जिस तरह से विराट कोहली की फॉर्म जो है वो आउट ऑफ फॉर्म थे, रन नहीं बन रहे थे, तो उसके बाद फिर ब्रेक ले लें ताकि वापस आके फ्रेश माइंड के साथ वो दोबारा से क्रिकेट पर तवज्जो दे सके। लेकिन जाहिर है कि यहाँ का तरीक़ेकार और यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है। आँख ओझल पहाड़ ओझल का भी मसला होता है और फिर दूसरा ये है कि प्लेयर बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशन पर गौर करते हैं। तो फिर ये है कि अगर रिकॉर्ड देखें बाबर आजम का तो 2023 में इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, 2024 में भी उनकी परफॉर्मेंस कोई ख़ास नहीं है। अभी रिसेंट भी जो उन्होंने मैच खेला था उसमें अच्छा नज़र आए थे टच में, लेकिन 37 रन बनाकर बड़ा कैजुअली उन्होंने विकेट गंवा दी। वो ना सिर्फ बाबर बल्कि जो बार बार कप्तान की तब्दीली है इस पर भी उन्होंने अपनी राय का इजहार किया और कहते हैं जी कि PCB वाइट बॉल टीम में इस्तेहकाम और मुस्बत नतीजे के लिए तब्दीलियाँ कर रहा है। यानी कि इन्होंने ज़ाहिर अभी तक हम नहीं सेटल हो सके हैं। अब रिजवान के कहते हैं ना ये वाली जो सीरीज़ है ये एक तरह से रिजवान का टेस्ट भी है एज ए कैप्टन। सो देखते हैं उनके फैसले कैसे जो होते ऑस्ट्रेलियन टीम है उसके अंदर एक तब्दीली है जो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकती है, वो ये है कि जॉश हेजलवुड इज़ बैक इनटू द स्क्वाड अलॉन्ग विद मिचेल स्टार्क। तो एक जो उनका बॉलिंग का ख़तरनाक कॉम्बिनेशन था अब इस मैच में हमें नज़र आएगा। पिछले मैच में जॉश हेजलवुड नहीं खेले थे, लेकिन आज इस मैच में वो दस्तयाब होंगे। चलें तो ज़रा सारी सूरत हाल जो जिस तरीके से डेवलप हो रही है उस पर बात कर लेते हैं। टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, माया नाज, तौसीफ अहमद साहब। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले बताइएगा फैसला पाकिस्तानी टीम ने किया टॉस जीतकर फील्डिंग का, सारी सिचुएशन को देखते हुए, पिच को देखते हुए फैसला कैसा किया है? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मेरा ख्याल है ये देखते हुए कि शायद हालांकि 2 चीज़ें इसमें ज़रूर है कि रात में खेलना, डे नाइट मैच है ये, और इसमें रात में खेलना ज़रा मुश्किल है। जाहिर है कि आप कम स्कोर्स पे आप करें, रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो जाके कुछ है। और दोनों साइडें जो हैं, मिड विकेट और पॉइंट, दोनों छोटी बाउंड्रीज हैं और इसमें रन्स भी तेज बनते हैं। और जिस तरह आपने देखा 2 विकेट्स उनके गिरे हैं, बहुत अच्छा है कि विकेट्स गिर गए उनके, तो रन बनने तेज बनेंगे, दोनों शॉर्ट बाउंड्रीज हैं। तो आई थिंक एक ये वजह हो सकती है। दूसरा ये कि थोड़ा पिच जो है वो ऊंचा आ रहा है बॉल, तो चाह रहे हैं कि किसी तरह, लेकिन वही है कि थोड़ा रात में रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कम स्कोर पे। पिछली जी तौसीफ भाई, हम आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये जो आ रही है। अच्छा, अब ज़रा ये बताइएगा कि ये जो फील्डिंग है ये कितना मैटर करती है? अभी ऑलरेडी वी आर इनटू द 8th और 9th ओवर और अभी वो शाहीन शाह ने कैच ड्रॉप कर दिया था ऑलरेडी ऑन द बाउंड्री।
اور خاص طور پر آسٹریلین ٹیم کے سامنے. یو ریممبر کہ لاسٹ میچ میں انگلش کا کیچ عرفان نے ڈراپ کیا تھا اینڈ ہی بلڈ اپ اسٹرانگ پارٹنرشپ وتھ اسٹیون اسمتھ. تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے, کیچز ون دا میچز سر. جی ہاں, پرانی وہ ہے ضرور, یہ کیچز ون دا میچز, بٹ ہے ضروری اس لیے کہ آپ کیچ ڈراپ کریں گے اور ایسی ٹیم کے پلیئروں کے کریں گے تو وہ بڑی مشکلات آ سکتی ہیں. اور پھر یہ کہ آپ دیکھ لیں جی ابھی دیکھیں گے کیونکہ وہ رکتے تو ہیں نہیں, سب کو معلوم ہے کہ وہ اسٹروکس کھیلتے ہیں, 2 وکٹ گر گئے, پھر بھی اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے اسٹروکس کھیل رہے ہیں اور چانس دیں گے ضرور, چانس دیں گے تو بڑا منشد ہو کے رہنا پڑے گا. کیچ آئے تو لے لیں تاکہ ان کو پھر پرابلم میں ہم ڈال سکیں. اچھا, اور یہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے توصیف صاحب کہ رکی پونٹنگ مشورہ دے رہے ہیں بابر کو کہ بابر جو ہے وراٹ کوہلی کی طرح تھوڑا ریسٹ کریں, آرام کریں, فارم جب ان کی واپس آئے تو پھر دوبارہ سے آ کے ٹیم میں شامل ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ مشورہ اچھا مشورہ ہو, یہ کام بھی کرے گا بابر کے لیے؟ دیکھیے ابھی تو ریسٹ کر کے آئے, وہ سب مشورہ تھا. ایکچوئل انگلش اور آسٹریلین کا خاصا رہا ہے کہ یہ ڈسٹرب کرتے ہیں اور مین پلیئروں کو ڈسٹرب کرتے ہیں. یہ ہمیشہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے, یہ بالکل ڈسٹرب کرتے مائنڈ گیمز ہیں کھیل رہے تاکہ ہیں. جو جی ہاں مائنڈ گیم کھیلتے ہیں اور ایسے اسٹیٹمنٹ دیں گے. ابھی تو ریسٹ کر کے آئے, وہ 15-20 دن ریسٹ کر کے آئے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی 6 مہینے کا ریسٹ چاہیے اس کو. اور کل جو پچھلا چلیں شاہد ہاشمی صاحب کو تھوڑا کنیکٹ کرتے ہیں کیونکہ توصیف صاحب کی آڈیو میں تھوڑا سا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. شاہد ہاشمی صاحب, میں اس سے پہلے 2 وکٹیں گر چکی ہیں, بہت اچھا ہے سارا کچھ, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ حسنین کے ساتھ کنٹینیو کیا گیا ہے. لاسٹ میچ میں وہ بالنگ کر رہے تھے, انہوں نے ایک وکٹ بھی لی, لیکن وہ ردم میں نظر نہیں آئے. اینڈ ایوری بڈی واز ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ جی بالنگ ایکشن کو لے کے وہ زیادہ تھوڑا سا پریشانی کا شکار تھے, ہچکچاہٹ کا شکار تھے. کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ اور ان کے ساتھ کنٹینیو کیا گیا, چلیں اٹس دا رائٹ ڈیسیجن. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ٹاس جیت کے اس نے پہلے فیلڈنگ کیوں کی ہے. اس لیے کی ہے کہ کل رات وہاں بہت تیز بارش ہوئی ہے اور صبح میں بھی بارش ہوئی تھی میچ سے کوئی 2-3 گھنٹے پہلے, تو موئسچر ہوگا پچ کے اوپر, اس لیے اس نے, اور ٹاس پہ رضوان نے کہا بھی. اور جہاں تک حسنین کی بات ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بیک آف دا مائنڈ کسی بھی بولر کے یہ ہوتا ہے کہ میرا ایکشن اسی ملک میں رپورٹ ہوا تھا, بڑے روتھلیس ہیں, بڑے ایماندار ہیں, بڑے آنیسٹ ہیں اور کسی کو نہیں چھوڑتے. اگر ذرا سی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ ذرا سا بھی دیکھیں گے حسنین کی بالنگ ایکشن میں, تھوڑا سا بھی فلا دیکھیں گے تو وہ رپورٹ کر دیں گے ان کے امپائر. تو بیک آف دا مائنڈ یہی ہوگا. تو اس سے زیادہ اچھا یہ تھا کہ عامر جمال کو یا ایک اسپنر کو کھلا لیتے. اور ٹریڈیشنلی ایڈیلیڈ تو بیٹنگ اسٹرپ ہوتی ہے, اور یہاں پر اسپنرز, ابھی شیفیلڈ شیلڈ کا میچ ہوا تھا تو ان کے انڈر 19 کے 3 سال پہلے کے انڈر 19 کے بالر تھے لائڈ پوپ, انہوں نے 6 آؤٹ کیے تھے, لیگ اسپنر ہیں وہ. تو کھلانا چاہیے تھا, لیکن اب ٹھیک ہے, اگر اسی ٹیم کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں جس نے اچھی فائٹ کی تھی پہلے میچ میں تو ٹھیک ہے, لیکن کوئی بھی چیز 230 سے اوپر ہوگی تو پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گی. ظاہر ہے وہ بھی اس وکٹ پہ, لیکن کیا ڈیو وغیرہ کے چانسز ہوتے ہیں یہاں پر شاہد صاحب؟ ڈیو اتنا نہیں ہوتی, اس لیے کہ اب آسٹریلیا میں گرمیاں شروع ہو گئی ہیں, سردیاں نہیں ہیں. آج موسم پھر بھی اچھا ہے, 20-22 ڈگری ٹیمپریچر ہے. کل کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ 30+ تھا, تھوڑی سی زیادہ گرمی تھی, لیکن چونکہ رات میں بارش ہوئی ہے, صبح میں بھی بارش ہوئی ہے, تو موسم تھوڑا کول ہو گیا ہے. لیکن اگین لائٹس میں کھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے, بال سوئنگ ہوتی ہے لائٹ میں. ہم عادتاً اور روایتاً اچھے چیزرز نہیں ہیں, تو ایک مشکل فیصلہ ضرور کیا ہے. لیکن اگر کم رن پہ آؤٹ کریں گے, اس لیے کہ آج آسٹریلیا کی پوری بالنگ ہے, ہیزل ووڈ بھی ہیں, اسٹار بھی ہیں. شاہد صاحب کہ اچھے چیز ہم نہیں کر پاتے ہیں, یہ ہمارا ایک رہا ہے, اور اس کا ہمیں ایک تھوڑا سا خوف بھی رہتا ہے ہماری ٹیم کو. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ پھر اسکور کتنا ان کو کس حد تک کنٹین کر کے رکھا جائے جو ہم چیز کر سکتے ہیں, جو چیزیبل ہوگا اس وکٹ کو دیکھتے ہوئے اور ڈے اینڈ نائٹ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ یہی میں نے بتایا کہ 230 سے کوئی بھی چیز اوپر ہوگی, 230 سے 5-8 رن 10 رن بھی زیادہ ہوں گے تو ہمیں مشکل ہوگی. لیکن اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ 260 270 بھی چیز کر رہے ہیں تو ایک پلیئر کو جو یا تو نمبر 2 ہو یا نمبر 3 ہو یا 4 ہو, وہ اس کو آخری 50 اوورز تک کھیلنا ہوگا. وہ بابر اعظم بھی ہو سکتے ہیں.
بابر اعظم بھی ہو سکتا ہے. لیٹس ہوپ سو. آپ کی زبان اللہ مبارک کرے اگر ایسا ہے تو. توصیف صاحب یہ بتائیے کہ ہم چینجز کی بات کر رہے تھے, شان ایبٹ کی جگہ جو پراپر جو ایک اسٹیبل میٹ ہوتے ہیں ان کے وہ واپس آئے ہیں, مچل اسٹارک کے جوش ہیزل ووڈ. تو اب تو تھوڑا سا مشکلات اور بڑھ سکتی ہیں ٹیم پاکستان کی, کیونکہ ہیزل ووڈ از ویری کنسسٹنٹ اینڈ لیتھل. یہ آپ نے ٹھیک کہا, ان کے پاس بولنگ اٹیک بہت ہی اچھا ہے, باہر بھی بیٹھے ہیں, وہ ینگسٹر کو بھی کچھ چانس دیتے ہیں, وہ مکس کر کے کھلاتے ہیں. پچھلی دفعہ انہوں نے دیکھ لیا, اور ابھی انڈین سیریز آنے والی ہے تو انہوں نے ایک پوری پراپر ٹیم. خیال ہے کہ اگر یہ آج میچ جیت جاتے ہیں تو پھر یہ نیکسٹ میچ میں جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس کرائیں گے سب کو, جتنے بھی پلیئر ہیں کچھ لوگوں کو بٹھائیں گے اس میں. تو ان کی اسٹریٹجی ایک پوری ہے, اور شاہد بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ اسٹریٹجی کیا بارش کی وجہ سے, نمی اندر ہے اس وجہ سے کی ہے. وکٹ تو ہم نے لے لی ہے, مگر رنز بھی جو شاہد بھائی نے جیسے بتایا ہے کہ 200 پلس کے بعد جتنا رنز ہوں گے وہ ان کے لیے خطرناک ہوں گے پاکستان کے لیے, بیکاز آف ان کی بولنگ. بٹ ایسا نہیں ہے 200 آپ نے کیے ہیں تو اس میں تو ان کا ایک ایسا پلیئر ہے, اگر کوئی آؤٹ ہوتا ہے تو وہ لمبی اننگ کھیلتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس 2-1 پلیئر ایسے ہیں جو لمبا کھیل سکتے ہیں. وہ کون؟ مگر وہی ہے کہ اوپر سے آپ کے وکٹس نہیں گرے تو پھر آپ کے چانسز بہت بنتے ہیں. تو توصیف صاحب یہ جیسے ستی بھی پوچھ رہے ہیں, وہ آپ نے کہا 2-1 پلیئر لمبا کھیل سکتے ہیں, وہ کون ہے؟ ہم بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں انہیں اکثر. دیکھیے اس میں بابر ہیں, اس میں آغا ہیں, لمبا امین کے لمبی اننگ کھیلنے والے. بس اچھے, ایک تو یہ ہے کہ کھیلیں, کیونکہ بابر اعظم کا نارملی وہ ہوتا ہے نا کہ پلیئرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو 30-35 رن یا جن کو سٹارٹ مل جاتا ہے تو وہ خطرے ناک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو بابر اعظم کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی وکٹ پہ ٹھہر جائیں لیکن اس کے بعد بڑی کیجولی اپنی وکٹ دے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آسانی سے. تو یہ کنسرن ان کے ساتھ تو شروع سے ہی رہا ہے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ دس ٹائم اراؤنڈ. ستی صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا, ہمیں سوچنا چاہیے. ابھی ہم جیت کے آ رہے ہیں, پرابلم تو ہمیں ہے, آسٹریلیا گئے ہیں, ہمیشہ ہمیں یہاں پہ پرابلم ہوتی ہے. بٹ پچھلا میچ کو جو ہم نے ضائع کیا اس میں دوش دوں گا, کپتانی کو بھی دوش دوں گا. آپ کی لاسٹ وکٹ کھیل رہی ہے بھائی, اوپر اس کے اٹیک کرو. آپ نے اسپنر سے بال نہیں کرائی. وہ ٹھیک ہے ان کا کپتان اچھا کھیلتا ہے, پہلے بھی رن کیا, لیکن دوسرا تو ٹیلنڈر سامنے کھڑا ہے, اس پہ اٹیک کرو. سامنے ایک آدھ فیلڈر رکھو اس کے لیے تاکہ اس کو ڈسٹرب تو کچھ ہو, مگر کھلا چھوڑ دیا میرے حساب سے تو وہ دیکھیے میچ نکال کے لے کے. جی ہاں بالکل, اور پھر دیکھ لیں آپ کے وہ میچ نکال کے, جب تک آپ اٹیک نہیں کریں گے فائدہ کچھ نہیں ہے. وہ تو رکنے والے ہیں نہیں, وہ رنز بناتے رہیں گے. شاہد صاحب آپ کیا ویسے کامنٹ کریں گے, کوئی مشورہ آپ دینا چاہیں آپ, یا آپ کے خیال میں بھی کچھ ہمارے ایسے پلیئرز ہیں جو رکیں گے, سٹے کریں گے اور اچھی پارٹنرشپ میں کچھ رن جوڑ دیں گے اور چیز کر سکیں گے پھر ہم اسکور؟ یہی 2 پلیئر ہیں, بابر اعظم اور محمد رضوان, جو لمبی اننگز کھیل سکتے ہیں. لیکن بابر اعظم کے لیے آج ایک خطرناک چیز یہ ہے کہ جوش ہیزل ووڈ آج کھیل رہے ہیں, اور وہ کافی دفعہ بابر اعظم کو آؤٹ کر چکے ہیں. آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ کی لائن رکھتے ہیں وہ, اور وہاں سے بابر اعظم کو یوزلی وہ آؤٹ کر لیتے ہیں. تو بابر اعظم اور محمد وہ کہتے ہیں کہ تیر کھا کے دیکھا کمی گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہاں پر تو نہ صرف یہ کہ وہ ہیں جوش ہیزل ووڈ ہیں, بلکہ ایڈم زیمپا بھی ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں پیٹ کمنز بھی ہیں جو اسی لائن اور لینتھ پہ کتنی دفعہ ہمارے سابقہ کپتان کو آؤٹ کر چکے ہیں. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ لیٹس پرے کہ اس دفعہ چیزیں ڈفرینٹ ہو. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم شاہد صاحب اور توصیف صاحب. تو دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے. ابھی تو کھیل کا بس کہتے ہیں نا آغاز ہی ہوا ہے. بھائی 6 کی ایوریج سے چل رہے ہیں صدف, وہ ابھی 11واں اوور چل رہا ہے اور 60 سکور ہو چکا ہے اب تک. سب سے کچھ دیر پہلے ہمارے یہاں جب وکٹ گرتی ہے تو ہمارے رن جو ہیں وہ رک جاتے ہیں. یہاں پر آپ سلسلہ دیکھ لیں. لیکن یہ ہے کہ چلیں 2 وکٹیں تو گر گئی ہیں. اب ادھر اس میدان سے نکل کے ہم ایک دوسرے اسپورٹس کی طرف چلتے ہیں, ریگستان چلتے ہیں. اور وہاں پر جیپ ریلی جو ہے اس کا میلہ سج گیا ہے مظفر گڑھ میں, اور پہلے مرحلے میں ٹیگنگ, چیکنگ اور ڈرائیورز کا معائنہ ہوا ہے. 100 سے زائد مرد اور خواتین ڈرائیورز. اچھا مجھے بڑی فیسینیٹ کرتا ہے کیونکہ بہت ہی مشکل ریس لگتی ہے. جس طرح کے راستے ہوتے ہیں تو دشوار گزار راستوں پہ سے گاڑی گزار کے آپ نے ریس جیتنی ہوتی ہے. اچھا کوالیفائنگ راؤنڈ ہے جو آج ہوگا, اور ریس کے لیے 195 کلومیٹر کا مشکل ٹریک
तैयार किया और गया। आप ये देखिए कि गाड़ियाँ भी बड़ी मॉडिफाई होती हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनके सस्पेंशंस को अपग्रेड किया जाता है और उसके बाद फिर इनको यहाँ पर मैदान में उतारा जाता है, तो उनकी सलाहियतों का भी एक इम्तिहान होता है ड्राइवर्स के साथ साथ। जब ऐसे ड्राइवर अच्छे हों और तैयारी अच्छी हो और रिफ्लेक्सेस सही हों तो नॉर्मली रेगिस्तान में भी गाड़ियाँ आपस में नहीं टकराती, और वैसे अगर बाकी मसाइल हों और आप अटेंटिव ना हों तो अच्छी खासी सड़कों पर भी हादसात हो जाते हैं। अच्छा, हादसे की आपने बात की तो शेखुपुरा से खबर है और वो ये है कि यहाँ पर जी स्मोक के बाइस हादसा हुआ है, 5 अफराद ज़ख्मी हो गए और गाड़ियाँ आपस में टकरा गई हैं। मुतादिद गाड़ियाँ हैं जो टकराई हैं, जबकि ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। तो हाफिज़ मुदस्सिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, वो मज़ीद हमें तफसीलात इससे मुतालिक देंगे। बताइएगा जी, इस हादसे से मुतालिक क्या तेज़ रफ्तारी थी? अगर स्मोक थी तो उसके अंदर तो आहिस्ता जाना चाहिए था, या हादसा हुआ कैसे? जी बिल्कुल, शेखुपुरा हरन मीनार इंटरचेंज के करीब ये हादसा नहीं था। स्मोक के बाइस दर्जनों गाड़ियाँ एक निजी बस के साथ टकरा गईं और जिससे 5 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें से 3 अफराद शदीद जख्मी हैं जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है रेस्क्यू के मुताबिक, और शदीद स्मोक है जिसने पूरी मोटरवे को अपने लपेट में लिया हुआ है। जी तो हाफिज़ साहब, आप कह रहे हैं कि हादसा नहीं है, स्मोक के बाइस वो निजी बस से टकरा गई, तो कोई रफ्तार तो थोड़ी बहुत होगी, थोड़ा तेज़ जा रहे होंगे? नहीं, इसके मुतल्लिक उन्होंने यही बताया है कि रफ्तार तो बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर लोग इतनी ज़्यादा थी कि वो धुंध से भी ज़्यादा थी कि जिससे पता नहीं चला ड्राइवरों को। अच्छा, तो यह हादसा क्या मोटरवे पर ही पेश आया? तो जिस तरह से मोटरवे पुलिस वहाँ पर नज़र आ रही है, तो क्या उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई थी कि स्मॉग में गाड़ी ना चलाई जाए या कुछ इस तरीके से? कोई पाबंदी नहीं, ठीक है, और मोटरवे पे गाड़ियाँ चल रही थी। अच्छा, और विजिबिलिटी क्या है वैसे मोटरवे पे? आवाज़ कट रही सर। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कोई विजिबिलिटी के हवाले से कोई डायरेक्शंस जारी की गई हैं, कोई स्पीड लिमिट के लिए कहा गया है वहाँ पर मोटरवे पे? सर अभी तक तो कुछ भी नहीं इन्होंने कहा जी। अच्छा, इनका चलें। हाँ जी, हदायत। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ मुदस्सिर साहब। स्मोक की वजह से आप ही देख रहे हैं हादसा हुआ है। दुआ लेकिन लग रहा है सदफ के खासी तेज़ रफ्तारी से गाड़ियाँ और देखिए बहुत सारी गाइडलाइंस, आई एम श्योर गाइडलाइंस होंगी जो जारी भी नहीं जारी कर रही गवर्नमेंट की मोटरवे तरफ से पुलिस? कोई अगर देख रहा हो मोटरवे का तर्जुमान तो जरूर होंगी, आई थिंक। तो क्योंकि स्मॉग है और अगर विजिबिलिटी लो है तो फिर तो ये लोगों की जिंदगियां खतरे में। खास तौर पे जब स्मॉग के हवाले से इतनी गाइडलाइंस आ रही हैं, इतना फोकस हो रहा है, तो मोटरवे के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे अहकामात होंगे। अच्छा जी, अब अमरीकी इंतखाबात तो हो गए हैं, कंसेशन स्पीच भी कमाला हैरिस ने कल दे दी है, और साथ ही काफ़ी ज़्यादा जो डेमोक्रेट्स के सपोर्टर हैं या जो मीडिया चैनल्स जो सपोर्ट कर रहे थे काफ़ी मायूसी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन जो ये कहते हैं ना पोस्ट इलेक्शन जो एनालिसिस हो रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं देखिए हमने असल इशूज़ को जो है वो डेमोक्रेट्स ने नज़रअंदाज किया और यही वजह है कि वो हमारी हार की वजह बनी। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है ना सिर्फ वो अमेरिका के सदर बन गए हैं, बल्कि वो पहले ऐसे सदर हैं अमेरिका के जिनका पूरा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बाकायदा तौर पर उन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, कन्विक्टेड हैं वो। अब सिर्फ यही नहीं हुआ, वो बहुत सारे रिकॉर्ड और बनाते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हुए हैं सदर और उनके असासों में मजीद इजाफा हो गया। ऑलरेडी वो अरबपति खरबपति हैं, कहते हैं ना किस्मत की देवी मेहरबान हुई जिन पे फाड़ के जो है ना वो जी, तो 2 खरब 77 अरब रुपए। अच्छा, हम पाकिस्तानी लगा रहे हैं ना, इसलिए हम खरबों की बात करें। ठीक है, फिर सही है। तो बहरहाल हुआ ये है कि अब उनकी सोशल मीडिया कंपनी जो है ट्रुथ सोशल की मालियत में $1 अरब यानी कि 2 खरब 77 अरब से ज़ायद का इजाफा हुआ है। ट्रंप मीडिया स्टॉक DJT की मालियत 35% बढ़कर $9 अरब हो गई है। ट्रंप गोल्फ कोर्सेज, आला रिहायशी जायदादों और 1991 के जो बोइंग नैरो बॉडी का एक एयरक्राफ्ट हुआ करता है 757, उसके भी ये मालिक हैं। और इम्पीचमेंट भी इनकी वैसे हो चुकी है, मतलब तो कुछ रहा नहीं है। जब भी डोनाल्ड ट्रंप के पास भी अब कोई इतने एडवेंचर नहीं रहे, तो वो ये कहते मतलब हैं 1880s लास्ट टाइम सदारत होगी। आप ये देखिए कि 1880s में एक रिकॉर्ड था, फिर 1900 में कोई भी सदर ऐसा नहीं था जो कंसेक्यूटिव टर्म्स में ना बना, जो बना तो कंसेक्यूटिव टर्म्स में बना वरना नहीं बना। लेकिन देखें जी 2000 की 21वीं सदी में आके इन्होंने, मतलब अमेरिका जो है इतना एडवांस, इतनी उनके यहाँ कहते हैं ना हर इश्यूज़ को लेके बड़ी ज़्यादा डिबेट डिस्कशन होती है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट तो मुंतखब नहीं कर सके, फर्स्ट क्रिमिनल प्रेसिडेंट उन्होंने बहरहाल मुंतखब लेकिन करनी। फीमेल मुंतखब ना होने की वजह ये नहीं थी कि वो फीमेल थी, बल्कि वजूहात ये थी कि उनकी तैयारियां नहीं थी और जो इन्फ्लेशन और फिर इमिग्रेशन जैसे मसाइल थे जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाई थी।
اور خاص طور پر بائیڈن صاحب پرفارم. اور ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹس ہے کیونکہ ہم یہاں فن فیکٹس کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ واحد پریزیڈنٹ کہلائیں گے جنہوں نے 2 فیمیل کینڈیڈیٹس کو ہرایا, ایک ہیلری کلنٹن کو اور دوسرا کمالا ہیرس کو. سو دیٹ از آلسو آن ریکارڈ. سو یہ ان کے کچھ خاص ریکارڈز بن رہے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں اللہ جانے وہ کیا کرتے ہیں, ان پہ چیک رکھنا امریکہ والوں کو ضروری ہوگا. پتہ چلے وہ تیسری ٹرم کے لیے بھی راہ ہموار کر لیں کوئی. ہو نوز. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. آپ ذرا سیاسی منظرنامے پہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کے پی اور وفاق کی جو آپس میں ایک نوک جھوک کا سلسلہ ہے وہ اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے کہ کے پی حکومت نے کے پی ہاؤس میں توڑ پھوڑ کا مقدمہ آئی جی اسلام آباد اور پولیس اہلکاروں کے خلاف درج کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت اجلاس ہوا کابینہ کا. اس کابینہ اجلاس میں کہا گیا کہ اسلام آباد میں احتجاج کے دوران پی ٹی آئی کارکنوں پر شیلنگ کی گئی, آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی, تشدد ہوا, اور پھر کابینہ نے الیکشن کمیشن کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے. اچھا جی, تو پھر 11th آور میں گفتگو کی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے, اور انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے کہنے پر کے پی ہاؤس پر حملہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ سمیت ارکان اسمبلی کا لائسنس یافتہ اسلحہ اور قیمتی سامان بھی غائب کر دیا گیا. یہ بھی الزام لگایا گیا ہے, اور اس کے خلاف خیبر پختونخوا اسمبلی نے قرارداد منظور کی تھی. اگر آئی جی اسلام آباد پیش نہ ہوئے تو ان کی گرفتاری کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. 5 اکتوبر کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران کے پی ہاؤس پر حملہ کیا گیا, توڑ پھوڑ کی گئی, لوگوں پر تشدد کیا گیا. تو اس خیبر پختونخوا کی کابینہ, صوبائی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے آئی جی اسلام آباد کے خلاف اور دیگر جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں گے. ہمارے کے پی ہاؤس پر جو حملہ ہوا ہے یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت حکومت نے کروایا ہے, وفاقی حکومت نے, اسی لیے ہم نے ایف آئی آر کا فیصلہ کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس قانون میں ایک اختیار ہے کیونکہ اس کے نظائر اس وقت موجود ہیں, اور گرفتاری کے لیے بھی عملی اقدامات کریں گے جو کچھ ہو سکا. جی بالکل, ظاہر ہے کہ اس کا پھر نیکسٹ کام تو یہی ہے, اگر آئی جی صاحب پھر پیش نہیں ہوتے تو پھر ان کی گرفتاری کے لیے کارروائی کی جائے گی, اور اگر گرفتاری سے پرہیز کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, ایوائڈ کرتے ہیں تو پھر یقیناً قانون کا جو پروسیس ہے ان کو نوٹس. اور کیسے گرفتاری, یعنی کے پی پولیس اسلام آباد میں جا کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی؟ یا دیکھیں, آپ اس کو کسی اور طرح سے پیش کر رہے ہیں. میں ایک قانونی نقطہ نظر سے بات کروں کہ جب کسی کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور وہ قانون کے سامنے پیش نہیں ہوتا تو پھر وارنٹ گرفتاری شاید جاری ہوتی ہے. چلیں جی, تو یہ بیرسٹر صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی اگر وہ پیش نہیں ہوئے تو پھر قانون جو اس طرح حرکت میں آتا ہے ویسے ہی حرکت, جو طریقہ کار ہوگا وہی ہوگا. لیکن رینجرز اہلکار بھی گئے تھے, پھر پولیس والے بھی گئے تھے, سارا ویسے, اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب وہاں سے برآمد بھی نہیں ہوئے تھے, تو یہ سارا کچھ تھا. اچھا, اسی اسنا میں اس سے پہلے کہ ہم اس پہ کسی اپنے مہمان سے بات کریں, تیسری وکٹ گر گئی ہے جی آسٹریلیا کی ورسز پاکستان. تو ساتھ ساتھ میچ کی بھی اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں تاکہ آپ باخبر ہیں. انگلش آؤٹ ہو چکے ہیں ہارس روف کی بال پر, 3 آؤٹ ہو گیا. کتنا سکور ہے اس وقت؟ 80 ہو گیا اسکور جی. 80 پہ جی 3 آؤٹ ہو گئے, رنز بھی بن رہے ہیں اور کھلاڑی بھی جو ہے وکٹیں بھی گر رہی ہیں. لیکن کی وکٹ از اسٹیون اسمتھ, ان کو آؤٹ کرنا بھی پڑ. اور کس نے آؤٹ کیا یہ بھی آپ, یہ ہارس روف نے. ہارس روف نے. چلیں, یہ تو بڑا زبردست ہو گیا ہے. اب امیر مقام صاحب سے ہم بات کر لیتے ہیں, ناٹ آن دیٹ کرکٹس انالیسس, ہم دوسرے ارینا کی بات کریں, وہ سیاسی ارینا, سیاسی میدان کے حوالے سے. تو امیر مقام صاحب ہیں وزیر اعظم کے مشیر, ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ امیر مقام صاحب. ذرا بتائیے گا جو اس وقت کے پی حکومت نے تیاری کر لی ہے آئی جی کے خلاف, اور جو پولیس اہلکار جن پر وہ الزام لگا رہے ہیں کے پی ہاؤس پہ حملہ, توڑ پھوڑ, کارکنوں پہ تشدد, آنسو گیس, پرچہ کٹوانے کا اعلان کر دیا ہے. سو اب وفاق کیا کر رہا ہے, اس کیا حکمت عملی ہوگی, کیونکہ ظاہر ایک صوبہ, ایک وفاقی دارالحکومت کے آئی جی اور ان کی جو پولیس ٹیم ہے اس کے خلاف اب ایکشن لینے جا رہے ہیں. سو کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی اس پر؟ تو عجیب سے, میں نے کل بھی بات کی اور پریس کانفرنس بھی کی اسلام آباد میں, حیرت کی بات ہے اس طرح اسٹیٹمنٹ, مگر ان کے لیے کوئی نئی بات ہے نہیں. اس کی پوری ہسٹری شروع سے دے کے, کبھی کہتے ہیں بجلی کا بٹن بند کروں گا, کبھی کہتے ہیں ڈیڈ لائن دیتے ہیں فلاں ڈیٹ کو عمران خان کو جیل سے زبردستی نکالوں گا, کبھی کہتے ہیں جا کر لاہور میں قبضہ کروں گا, اسلام آباد پر قبضہ کروں گا. تو کوئی نئی بات ہے نہیں. اس کی سروائیول ان چیزوں میں کہ اس طرح اسٹیٹمنٹ دے دے اور بجائے کوئی ڈیلیوری کے اپنے کارکنان پر ان جذباتی اسٹیٹمنٹ پر مصروف رکھے. ایک شغل اس نے لگایا ہوا ہے اور اس میں اس کو کامیابی بھی ہو رہی ہے.
یہ واقعتاً کوئی سنجیدہ نوعیت کا فیصلہ ہے یا پھر یہ توجہ نہیں، یہ اس طرح فیصلہ ہے جس طرح پہلے ہوئے، جس طرح پہلے انہوں نے کیے سارے آپ کے سامنے. تو ان سے یہ کوشچن ہے، یہ بات ہم کہ اگر کوئی اس طرح واقعات ہوتے جس میں ایک پولیس اہلکار شہید بھی ہو گیا، کئی زخمی بھی ہو گئے، کروڑوں کے املاک کو نقصان، کیمرے، گاڑیاں سارے توڑ دی گئے، پورا اسلام آباد لاک کر دیا گیا، سارے لوگوں کو کاروباری اتنا لاس ہوا، مریضوں کو تکلیف ہوا، ہر چیز ہوا، آپ یہاں آتے اور اس طرح واقعات جس میں مرڈر بھی ہو جاتے ہیں، لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں، املاک کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سیف جگہ ہے، سیف ہاؤس ہے، آپ وہی آ جائے. جس نے جو کچھ بھی کیا ہے کوئی اس کے اندر نہیں ہے گیا، اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اندر چلے گئے تو چلے گئے بس. اگر آپ نے باہر مرڈر بھی کیا خیر ہے، اگر آپ نے دوسرے جرائم بھی کیا خیر ہے. تو اس طرح بات ہے، یہ کوئی میرے خیال میں کوئی سنجیدہ اسٹیٹمنٹ نہیں. اب کے پی حکومت جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، وہ کہتے ہیں اگر آئی جی پیش نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہم اقدامات کریں گے ان کی گرفتاری کے لیے. تو آپ اس پر کیا کہیں؟ تو ان کی باتوں، میں نے آپ کو کہا کہ ان کی باتوں کو نہ ہمیں نہ آپ کو اتنی سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ماضی میں انہوں نے جو بیانات اور جو کچھ کہا ہے تو اس میں وہ آپ ماضی کو دیکھے سارے اس کی لیڈر کے بیانات سے شروع کر کے، اور ابھی جو علی امین صاحب چیف منسٹر بنا ہے اور جن دنوں سے جو بیانات دیے سارے آپ کے سامنے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ تو وہ اس میں تو ہونا ہے کہ نہیں ہے. وہ پبلک کنزمپشن کے لیے کہ کوئی ڈیلیوری اور کام ہے ہی نہیں. آیا نئے نئے بیانات دیں گے، ان کے ورکر اسی پر مشغول ہوں گے. ان سے یہ تقاضا نہیں کرے گا کہ آپ کوئی کام. پر جو ان کا ورژن ہے پی ٹی آئی کا، وہ کہہ رہے ہیں کے پی ہاؤس پر جو حملہ ہوا، جس کو وہ کہتے ہیں جی یہ تو آپ نے ایسی ٹیریٹری ہے جہاں پہ نہیں الاؤ تھا، تو آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا؟ میں کہتا ہوں حملے کی بات نہیں ہے، اور میں خود بھی میں نے کیبنٹ میں بھی کہا تھا کہ کے پی ہاؤس کو بند کرانا بھی میں خود بھی اس کا مخالف ہوں. یہ کسی انڈیویجول کا نہیں ہے، پورے کے پی کے کی عوام اور کے پی کے کی پارلیمنٹیرین کا ہاؤس ہے. وہی بھی میں نے کہا کہ فوراً اسی پر اس طرح نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ بات جو کرتے وہ تو ایک اور بات تھی. اگر کسی بندے نے باہر مرڈر کیا ہو اور لاش پڑا ہو اور لوگ زخمی ہو اور اتنے کیے ہو، اور آپ آ جائے ایک جگہ کے اندر جائے اور پھر یہ ڈکلیئر کرے کہ نو کوئریا یا کوئی اندر آ کے کسی ملزم کی تلاش نہیں کرے گا. بات اس میں فرق ہے، اس میں حملہ کرنے اور اس کی فرق ہے. لیکن بہرحال پروٹوکول تو ہوتے ہیں نا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے. لیکن ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ گورنر خیبر پختونخوا اور یہ جو ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی، تو کیا کے پی سے متعلق کن امور پر غور ہوا؟ کیا سوچا جا رہا ہے؟ وفاقی حکومت ظاہر ہے کہ ٹینشن اور اس طرح کے معاملات میں چیزیں سموتھلی تو نہیں چل سکتی، کوئی حل سوچا گیا اس بارے میں؟ نہیں، مطلب ہے ان کی بس کی بھی نہیں ہے. ان کو تو اوپر سے جو بھی آرڈر آتا ہے اس کی وہی تابع ہے، اور اس کی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اور چیز پر جائے نہیں، صرف 1 پوائنٹ اسی پر آ جائے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے اور اس کے لیے باہر نکل جائے. اس کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنا پڑے، وہ 9 مئی سے لے کر ابھی تک جو بھی قیمت ادا کرنا پڑے وہی قیمت ادا کرے. مگر ان کی 1 پوائنٹ اس کی وہی صوبے کی ایشوز پر کوئی بات نہیں کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ہمارے صوبے کے یہ ایشوز ہے اور ہمارے یہ مسائل ہے اور اسی پر ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. وہ تو ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. ان کی ترجیح صرف 1 ہے. اچھا، تو یہ تو نومبر میں انہوں نے جلسے کا بھی اعلان کر دیا ہے جس میں احتجاج بھی کریں گے. پھر انہوں نے امیدیں بھی لگائی ہوئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے. سو ان کے اس جو یہ ایک پورا نیریٹو یہ بنا رہے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے بطور مشیر وزیر اعظم؟ یہ ان کی اپنی اور ایک آقا اپنے صوبے میں ابھی اسی دفعہ تو یہ نہیں کہے کہ اسلام آباد میں حملہ کریں گے، تو وہی اپنے صوبے میں جلسہ کریں گے. 1000 دفعہ کرے، ان کا رائٹ ہے، آقے پروٹیسٹ احتجاج وہ اپنی جگہ ہے. مگر وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں لگائے ہوئے وہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ اس طرح انڈیویجول کے ساتھ آپ اگر اسی لیول پر کوئی پہنچ جائے تو پھر وہ انڈیویجول کی بات نہیں، وہ کنٹری ٹو کنٹری اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایک پالیسی ہوتی ہے اور ہر ایک اس پالیسی کو دیکھ کر فیصلے کر دیتے. اور یہ بات انہوں نے جو امید لگائے تو اس کے اپنے اس چیز کی نفی ہو گئی جو وہ کہتے ہیں. پھر تو انہوں نے خود کہا کہ امریکہ لاتے اور اس کو نکالتے اور کیا کرتے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کی کوئی سپورٹ کرے بھی تو اس کی وہی سیاسی
بساط تو ختم ہو جائے گی. لوگ کہیں گے تو امریکہ کے پٹو ہے اور اس کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ لانے والے وہ جانے والے, تو اس کا بیانیہ تو اینٹی امریکن پبلک میں, تو پھر ان سے کیا وہ بھیک مانگتے ہیں اور کیا خیرات مانگتے ہیں. اور پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہے, اس کے اپنے یہاں کورٹس ہے, عدالت ہے, ساری چیزیں, ان کو وہی فیس کرنا ہوگا, اس کی دباؤ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. چلیں ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. امیر مقام صاحب ساتھ موجود تھے, وزیر اعظم کے مشیر ہیں اور اپنا موقف دے چکے ہیں جی. وہ ویسے سیریس نہیں لے رہے اس چیز کو, وہ کہتے ہیں کہ وہ کرتے رہتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں, لیکن اب دیکھتے ہیں جی کے پی والے کیا کرتے ہیں. بہرحال اس سے کہتے ہیں نا متعلق جو مزید بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کو اس حوالے سے آگے آگاہ بھی کریں گے, کیونکہ اس سلسلہ تو پاکستانی سیاست میں اس طرح کے بیانات کا چلتا رہتا ہے. اچھا, سندھ کی طرف آ جاتے ہیں, اور کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے بھی بڑی خبریں ہوتی ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. اب یہاں پر جی ایک اسپیسیفک جو ہے اس حوالے سے سماعت ہوئی ہے, وہ یہ کہ جو سندھ کے جو سرداروں کی وجہ سے ڈاکو جو ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں. اب آج تک کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا. یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے دوران سماعت سندھ ہائی کورٹ میں, اور جسٹس صلاح الدین نے ریمارکس دیے کہ پولیس کانسٹیبل اگر کیمرہ لگا کر کھڑا ہو تو بڑا آدمی ہو, سیاستدان ہو, اس کو رکنا پڑے گا. کوئی بدتمیزی کرے تو ویڈیو وائرل ہوگی, کارروائی بھی اس کے خلاف ہوگی. اور پولیس کو اتنا کمزور بنا دیا گیا ہے, اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ کسی بڑے آدمی پر ہاتھ ڈال سکے یا اسے روک سکے. اور پھر یہ بھی کہا کہ پولیس صرف غریب لوگوں کے خلاف کارروائی کے لیے تیار رہتی ہے, اور کراچی کے حالات بہت خطرناک ہو چکے ہیں, کسی کو کراچی چھوڑنے کا موقع ملے تو کوئی بھی نہیں رہے گا. تو یہ پھر سندھ ہائی کورٹ میں دوران سماعت جسٹس صلاح الدین پنور کے یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں. اور پھر یہ کیمرے کے حوالے سے انہوں نے بات بالکل صحیح کہی کہ کیمرے سے ہر کسی کو خوف آتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ اس کو روک تھام کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے, باڈی کیم ہونا ضروری ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ ٹریفک پولیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ پر یہ ہوتا ہے, تو اس میں لوگوں کے جو پھر جذبات کیمرہ دیکھ کے تبدیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایک چیز ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہم نے یہ نہیں کہا. اچھا, تو پولیس جو ہے وہ اتنی اصلاحات اپنے اندر لے کر آتی ہے, اکثر و بیشتر ہم سن رہے ہوتے ہیں ریفارمز کے پروگرام, تو انہوں نے کیوں نہیں یہ آئیڈیا جو ہے اب تک اپنایا؟ آئیڈیا اس پہ خرچ آتا ہے, اس کے اوپر آپ کے پیسے لگتے ہیں, اچھا خاصا بجٹ, باڈی کیمز, پھر کب آن کرنا ہے, پھر اس کے اندر پولیس کی اپنی مبینہ کرپشن بھی آ جاتی ہے نا. کہتے ہیں نا بجٹ ایلوکیٹڈ بجٹ ہوتا ہے, تو وہ اس پہ لگایا جا سکتا ہے تاکہ جی آپ روکنا تو کرمنل ایکٹیویٹیز کو ہے, کرمنلز کو ہے, تو اگر کوئی ٹیکنالوجی اس میں ہیلپ کر رہی ہے جیسے کہ جج صاحب نے بھی یہاں فرما دیا, تو پھر اس سچویشن سے فائدہ ہوتا ہے. اصل میں مقصد صرف اس کو کرمنلز کو روکنا ہو تو پھر اپنی جگہ ہے نا, لیکن باقی کئی عوامل جو ہوتے ہیں وہ کارفرما ہوتے ہیں جس کے الزامات محکمہ پولیس پہ لگتے رہتے. تو اگر صحیح خلوص نیت ہو, مطلب ان پہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے بھی الزامات لگتے ہیں, پھر رشوت خوری کے بھی الزامات لگتے رہتے ہیں. اب ان میں صداقت کتنی ہے وہ اسی میں کلیئر ہو سکتا ہے جب باڈی کیمز لگیں. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس بریک کے بعد آپ سب کا خیر مقدم. اس سے پہلے کہ ہم اپنی خبر پہ جائیں, ہم یہاں پر یہ بات کر رہے تھے کہ کیچز ون دا میچز. ایک میچ شاہین شاہ آفریدی نے چھوڑا اور دوسرا میچ اسٹیون اسمتھ کا چھوڑا. کس نے؟ ہمارے سائم ایوب صاحب نے حارث رؤف کی بال پہ. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, اتنے چانسز آپ, یہ ہمارے پلیئرز ایٹ ٹائمز چانسز کے اوپر بھی کیپٹلائز نہیں کر پاتے, لیکن یہ اسٹیون اسمتھ ہیں. تو بہرحال چلیں جی, آج ہم اس حوالے سے آپ کو جو کرکٹ کے میدان سے جو زخم دیے اپنوں نے کیے, غیروں سے شکایت کون کرے ہیں, وہ آپ کو اپڈیٹس ہم دیتے رہیں گے. کراچی میں جی امتحانات ہوئے, اس کے نتائج آ گئے ہیں, تو نتائج ہمیں کوئی اچھا منظر نہیں دکھا رہے ہیں. نتائج ہمیں بتا رہے ہیں کہ انٹر آرٹس ریگولر امتحانات میں 70% طلبہ ناکام ہو گئے ہیں. 70% بہت ہوتا ہے. صرف 7 طلبہ A1 گریڈ لے سکے, اور طلبہ کی کامیابی کا تناسب 3%, طالبات کی کامیابی کا تناسب 25% رہا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ 3% اور 25%. میں حیران ہوں. آج کل اصل میں بات یہ ہے صدف کہ یہ موبائل پہ آپ وہ ریلز ہوتی ہیں نا, وہ کھول کے بیٹھے ہیں تو گھنٹوں گھنٹے اس میں گزر جاتے ہیں. پیپر میں ریلز تو لکھ کر نہیں آتی, اور مجھے آپ کو بتانا پڑے گا جو آپ سٹڈی کر رہے ہیں, پھر وہ ویڈیوز کیسے بنائیں, پھر وہ نقل کے اوپر انحصار کیسے کریں. لیکن یہاں پر آپ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے لڑکیوں کی سکسیس. لیکن لڑکیوں کی سکسیس بھی کمپیریٹیولی جو ایک اگر ہم پچھلے سال سے یا نارملی جو رہی ہے, آئی تھنک اس سے کم ہی مجھے لگ رہی ہے. تو ہمارے اگر نمائندے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں انور خان, تو ان سے جان لیں. انور بتائیے گا, یہ جو نتائج آئے ہیں یہ پہلے اس کے مقابلے میں تو مجھے تو بڑے تباہ کن سے لگ رہے ہیں, ذرا ہمیں اس بارے میں آگاہ کیجیے گا. جی دیکھیں, بالکل اس ورست ترین نتائج کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے. تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ طالبات کی سبقت طلبہ پر برقرار ہے,
اور طالب علم صرف 3%، اور جبکہ طالبات 25% کامیابی حاصل کرنے میں نظر دی ہیں۔ 7 مجموعی A1 گریڈ کے اندر 5 طالبات نے حاصل کیے ہیں، جبکہ 2 گریڈ صرف طالب علموں کے حصے میں آئے۔ اگر ہم اس تمام صورتحال کا جائزہ لیں گے تو گزشتہ 10 سال کے دوران انٹر آرٹس کے ریگولر کے نتائج تنزلی کا شکار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بن کے یہ سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت کہ جب انٹر آرٹ سال اول میں داخلوں کا آغاز ہوتا ہے تو ماہرین کے مطابق، بلکہ ہم نے خود بھی اس کو آبزرو کیا ہے، طالب علم اور طالبات صرف سال میں 3 مرتبہ تعلیمی اداروں کا رخ کرتے ہیں۔ ایک اس وقت کہ جب ان کا داخلہ ہوتا ہے، دوسرا وہ مرحلہ کہ جب ان کو اپنا ایڈمٹ کارڈ جمع کرانا ہوتا ہے، تیسرا وہ مرحلہ کہ جب ان کو اپنا ایڈمٹ کارڈ واپس لینے جانا ہوتا ہے۔ تو ان آرٹس کے طلباء و طالبات کی بڑی تعداد ذرائع معاش کی بنیاد کے اوپر روزگار کے حصول کے اندر مصروف رہتی ہے، جو ایک کامن فیکٹر دیکھنے کے اندر آتا ہے۔ جب طالب علم سے گفتگو ہوتی ہے تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اس سنگین معاشی مشکلات کے دوران ہم آرٹس کے مضمون کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہ مضمون کا انتخاب بلا تردد مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ کئی لوگ اس میں پوزیشنز بھی لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ جنہیں محنت کرنی ہوتی ہے اور وہ ایفرٹ دیتے ہیں اور ایجوکیشن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ دوسرا مجھے ایک چیز بتائیں کہ کہیں بورڈ نے اس دفعہ سختی تو نہیں کی کہ چیکنگ بھی پراپر ہوئی ہو، نقل کرنے کے مواقع بھی میسر نہ آئے ہوں؟ کیا یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے اس میں؟ جی دیکھیں، اس فیکٹر کو ہم شامل کر سکتے ہیں، تاہم اس فیکٹر کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ جو اصل صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہی بن رہی ہے کہ طالب علم تعلیمی اداروں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ الگ صبح کراچی شہر کے کسی بھی انٹر آرٹس ریگولر تعلیمی اداروں کا وزٹ کر لیں تو البتہ طالبات آپ کو کچھ کسی حد تک نظر آ جائیں گے، لیکن طالب علم نہیں آتے۔ اساتذہ بھی نظر نہیں آتے، یہ اساتذہ بھی جب طالب علم نہ ہونے کی بنیاد کو جواز بنا کے 1 سے 1.5 گھنٹے لیکن یہ بتائیں مینجمنٹ ان کالجز کی مینجمنٹ کیا کر رہی ہے؟ حاضری کا ایک فیکٹر ہوتا ہے، حاضری یقینی بنانا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں معاشی مشکلات یا وہ کہیں جاب کر رہے ہیں تو جاب وہ اپنی جو ہے وہ اسٹڈی آورز کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ تو کوئی ریزن نہیں ہوئی۔ بالکل، دیکھیں طالب علموں کی جانب سے جو ریزن سامنے آتے ہیں ان کی وجوہات یہی ہوتی ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے جو طالب علموں کی جو تعلیمی اداروں کے اندر نہیں آتی۔ 70 سے 80% امتحانی فارم جمع کرانے سے قبل یہ کہا جاتا ہے کہ لازمی ہوگی، لیکن جب امتحانی فارم جاتے ہیں تو تمام طلباء و طالبات کے تمام امتحانی فارم بلا حاضری چیک کیے بورڈ آفس کو فراہم کر دیے جاتے ہیں۔ اساتذہ کی جو قابل ذکر تعداد ہوتی ہے وہ کالجوں میں تو آپ کو نظر نہیں آئے گی، بایو میٹرک ہونے کے باوجود، البتہ 3 سے شام 6-7 بجے کے دوران شہر کے مختلف کوچنگ سینٹروں میں بآسانی اساتذہ آپ کو دستیاب ہوتے ہیں، وہیں نوٹس ملتے ہیں، وہیں تمام چیزیں ملتی ہیں۔ ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے جو کہ اس پوری تمام صورتحال کا ذمہ دار بنتا ہے۔ تمام طالب علم اساتذہ دونوں برابر کے اس کے اندر ذمہ دار نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں، کاپیوں کی جانچ پڑتال کے مرحلے کو مکمل طور پر یسر انداز کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے، تو اس کے واضح اثرات بھی اس نتائج کے اوپر واضح طور پر سامنے آئے ہیں۔ جی چلے جی، بہت شکریہ انور خان۔ دس از ویری الارمنگ، ڈسپوائنٹنگ، خاص طور پہ اسپیشلی وہ جو آرٹس کے جو اور دیکھیں آپ کی زندگی کا جو یہ پیریڈ ہے نا، یہ جو ٹائم آپ گزار رہے ہیں آفٹر اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ ایکسپیرینس بھی کریں، یہ آپ کو بعد میں یاد آئے گا۔ جو لیکچرز ہوتے ہیں اس میں صرف یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ ٹیکسٹ بک میں کیا لکھا ہے، اس میں جو آپ کے جو پروفیسرز ہوتے ہیں، جو ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ آپ کو زندگی کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ نہیں جائیں گے تو پھر وہ ٹیچرز بھی، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ سب ٹیچرز ٹھیک ہیں۔ اور دوسرا میں صدف پہلے تو اتنا یہ وہ حاضری کا اتنا چکر ہوتا تھا، اس کی وجہ سے آپ کی کافی پریشانیاں آپ کے لیے ہوتی تھی اگر آپ کی حاضری سوال پوچھیں، جا کے اپنے ٹیچر سے سوال پوچھیں، وہ آپ کو جواب دیں گے۔ اپنے اندر کا جو ایک کریٹو انسان ہے اس کو اس طرح کل نہ کریں۔ پڑھائی کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے رٹنا ہے، جا کے لکھ دینا ہے، پڑھائی سے کچھ سیکھنا ہے، یہی آگے پہلے کہا جاتا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، تو وہ چکر کسی حد تک ٹھیک ہے۔ ایجوکیشن آپ کو بہت سے فائدے بھی دیتی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بہت ضروری ہے، اٹس اے بیسک نیڈ۔ 4تھی وکٹ گر گئی ہے بہرحال جی، لبوشین آؤٹ ہو گئے ہیں حارث رؤف کی بال پہ، تو یہ بھی ذرا دکھا دیں جی ساتھ ساتھ۔ یہ خوبصورت، اٹ واز اے بیوٹیفل بال، 142 کیس، اور حارث رؤف نے کیا شاندار بال کرائی ہے۔ اچھا، عموماً جو صحرا ہوتا ہے، صحرا میں ہم یہ دیکھتے ہیں بارش نہیں برستی، برف باری تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اب جو کلائمیٹ چینجز ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے دنیا بھر میں بڑے ہمیں عجیب و غریب نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو سعودی عرب کی بات کریں، وہاں پر جی صحرا اگر ہم آپ کو دکھائیں تو آپ کو صحرا کا منظر بالکل نہیں دکھائے گا، بلکہ یہ آپ کو لگے گا کہ آپ انٹارکٹیکا پہنچے ہوئے ہیں۔ اور یہ الجوف کا علاقہ ہے جہاں پر بارش ہوئی اور برف باری ہوئی، اس کے بعد کے مناظر ہیں۔ بارش اور برف باری کے باعث موسم ظاہر ہے پھر ٹھنڈا ٹھار بھی ہو جاتا ہے۔ کیا منظر ہے ویسے، اب ان کا وہاں کا جو محکمہ موسمیات ڈراؤنا بھی لگ رہا ہے ویسے یہ
है ना, क्योंकि हमें तो पहाड़ों पर बर्फ मुझे देखने की वो आदत याद आ गया, वो विंटर इज कमिंग, है ना, विंटर इज Winter is कमिंग। coming। तो ये अच्छा जी, महकमा मौसमियात ये कह रहा है जी कि मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा चंद रोज तक बारिश भी होगी, जालाबारी भी का सिलसिला जारी रहेगा और सैलाबी सूरत हाल भी हो सकती है। सैलाबी तो जब होगी जब पानी पिघलेगा, अच्छा, लेकिन वहाँ पर होगी जहाँ बारिश होगी। हाँ, ये तो वैसे भी मैदानी इलाका है ना सदर। अच्छा जी, अब हम राफे हुसैन साहब की रिपोर्ट शामिल कर रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि हुनरमंद ख़वातीन की हौसला अफजाई के लिए कराची में आर्ट्स एंड क्राफ्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जहाँ पर दस्तकारी और कशीदाकारी के स्टॉल सजाए गए। तो देखते हैं रिपोर्ट। ख़वातीन की सलाहियतों का एतराफ़, कराची में सजा कशीदा कारी और दस्तकारी का हसीन इम्तिजाज लिए आर्ट्स एंड क्राफ्ट फेस्टिवल में लगाए गए स्टॉल्स ख़वातीन की तख्लीकात की अक्कासी कर रहे थे। हाथ से बनी कशीदा कारी की अशिया, दस्तकारी के मुनफरिद नमूने और कैनवस पर बिखरे रंग शुरुका की तवज्जो का मरकज रहे। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं एंड हम काफ़ी ज़्यादा होता है ना, लर्निंग एक्सपोजर हमें मिल रहा है। पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट, लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, सो फार इट्स वेरी ग्रेट। बहुत अच्छा वर्क लोगों ने किया है, कैलीग्राफी और हैंड पेंटिंग, हर चीज़ बहुत अच्छी है। इसकी वजह से मैं बहुत प्रमोट होंगी और बहुत मुझे अच्छा मौका मिलेगा इस फील्ड में आगे जाने का। नुमाइश में आर्ट लवर्स ने फन खत्ताती के जरिए कलाम इलाही और अक़वाल ज़री को भी खूबसूरत अंदाज में पेश किया। इस्लामिक ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा फील होता है कि ड्राइंग और फेसेस, स्केचेस या पे पोर्ट्रेट्स बनाना इतना बेनिफिशियल नहीं है, जितना आप इस्लामी तरफ जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अरबिक कैलीग्राफी जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया है एक खूबसूरत अंदाज में कि अल्लाह ताला के नामों को कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर अंदाज में लिखा जा सके। शुरुका ने फेस्टिवल को ख़वातीन की सलाहियतों को आलमी सतह पर मनवाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दिया। आर्ट एंड क्राफ्ट फेस्टिवल ख़वातीन की मेहनत, लगन और हुस्न की भरपूर अक्कासी कर रहा था। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ मोहम्मद राफे हुसैन, AWN न्यूज़, कराची। अच्छा जी, तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक इवेंट का इनेकाद किया गया था और क्या हो सकता है, कितना अगर आपके अंदर हुनर हो कोई भी तो वो कभी आपको नुकसान नहीं देता, हमेशा आपको उससे फ़ायदा ही होता है, कुछ ना कुछ आप उससे हासिल करते हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। ख़ास तौर पर आप कोई हुनर सीख सकते हैं अपने फारिग वक्त में, कोई ज़ुबान सीख सकते हैं, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ होती है। और आजकल के टाइम में जब इतनी टेक्नोलॉजी में हमारा जो अटेंशन स्पेन टाइम है वो कम हो गया है, उसमें अगर आप किसी एक चीज़ पे फोकस करेंगे ना तो वो उसमें आप देखेंगे काफ़ी बेहतरी आएगी। सो इस तरह के हुनर और हॉबीज़ जो हैं वो रखनी चाहिए। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है जी। मैच इस वक्त जारी है, हमारी नज़रें मैच पर भी हैं। हम आपको दुनिया भर के बाकी हालात और वाक़यात से बिलखुसूस वतन अजीज़ के हालात से भी आगाह रखते हैं। तो अब ये है कि देयर इज़ बीन अ बॉलिंग चेंज इन ऑस्ट्रेलिया, और अभी ये है कि साइम अयूब साहब को, जो कि पार्ट टाइम स्पिनर हैं, और उनको लाया गया बॉलिंग के लिए, क्योंकि हमें एक स्पिनर की तो ज़रूरत है वैसे भी। तो कामरान गुलाम भी बॉलिंग कर सकते हैं, साइम अयूब भी कर सकते हैं, फिर हमारे पास वो भी हैं, क्या फरहान, क्या नाम है उसका, सलमान लियागा, तो ये भी तो काफ़ी तो ये तो ऑप्शंस हैं। और देखते हैं जी अब खेल मज़ीद कैसे आगे बढ़ेगा। कुछ अपडेट्स आ रही हैं, इससे पहले कि हम अपने सेगमेंट्स की तरफ, बाकायदा शो की तरफ आगे बढ़ें, तो कुछ अपडेट्स हैं न्यूज़ से रिलेटेड, वो आपको बता दें। GHQ हमला केस में मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। तो बाबर मलिक से इसकी मज़ीद डिटेल जान लेते हैं। और मज़ीद आपको ये भी बता दें कि आज इस हवाले से कार्रवाई होनी थी, ये कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। मुलजिमान की हाज़िरी मुकम्मल ना होने के बायस फ़र्द जुर्म आयद की जाने की कार्रवाई मुलतवी हुई है। तो बाबर मलिक हमें मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं, इससे मुतालिक बताइएगा जी। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह की अदालत में ये समाअत हुई है, और समाअत के मौका पर GHQ हमला केस के जो मुलजमान हैं, जो जमानत पर हैं, जिसमें शेख रशीद है, शिमली फराज है और उमर अयूब है, राजा बशारत और समाबिया ताहिर और दीगर मुलजमान है, वो अदालत में पेश हुए। जबकि अदालत की जानिब से GHQ हमला केस में बानी PTI को जरिया वीडियो लिंक आज अदालत में पेश किए जाने का हुक्म जेल हुकाम को जारी किया था। आज समाअत के मौका पर जो है तकरीबन 11 मुलजमान की हाजिरी से अस्तना की दरख्वास्त भी दायर की गई, और दूसरी जानिब बानी PTI की जानिब से उनके वकला अदालत में पेश हुए, जिसमें बाबर अवान और दीगर पैनल इनका शामिल था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो दहशतगर्दी का मुकदमात बनाया गया है या मुकदमा बनाया गया है, ये इसके शवाहिद नहीं है, हकीकत के बरक्स है, और इसकी दहशतगर्दी की दफात खत्म की जाए और ये नोटिस जारी किया जाए और फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई भी मौखर की जाए। जिस पर अदालत की जानिब से क्योंकि आज फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई पर तमाम मुलजमान का हाजिर होना जरूरी था, मुलजमान की अदम पेशी और बाबर अवान के दलाइल के बायस
عدالت کی جانب سے ملزمان کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت دی گئی ہے اور سماعت کب تک ملتوی کی گئی ہے وہ نہیں بتایا گیا، لیکن آج فرد چلیں جی بہت شکریہ آپ کا بابر ولی۔ اچھا جی اب ذرا آ جاتے ہیں اپنے ابھی پہلے ٹاپک پر جو ہے 10 بجے کا، وہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پرائمری اسکول ٹیچرز اپ گریڈیشن سمیت دیگر مطالبات لے کر 4 دن سے، یعنی کہ آج چوتھا دن ہے کہ ان کی ہڑتال چل رہی ہے، تو لیٹس سی واٹ ہیپنز دین۔ اور 1 لاکھ سے زائد اساتذہ ہیں جن کی ہڑتال ہے، اس کے باعث اب صوبے کے 26,000 جو کہتے ہیں نا کے قریب اسکولز ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں۔ 4 دن سے آپ سوچیں یہ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ ٹیچرز ڈنر پارک کے سامنے دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ اور مطالبات کیا ہیں؟ مطالبہ یہ ہے کہ صوبائی کابینہ نے اپ گریڈیشن کی منظوری دی تھی اور اس پر گزشتہ سال یعنی کہ 1 جولائی سے عمل درآمد کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن علی امین گنڈا پور خود تو کہتے ہیں کہ وہ اب یہ ٹیچرز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود تو یہ کہتے ہیں کہ جی احتجاج کرنا ان کا حق ہے، لیکن جب اساتذہ میدان میں آ گئے ہیں تو ان کی سنی نہیں جا رہی ہے اور ان کو اپنے حق کے لیے نکلنا پڑ رہا ہے، تو پھر یہ تمام تر صورتحال ہے اور حکومت نے پھر انہیں معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چلیں جی ہمارے نمائندے نواب شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ نواب شیر 4 دن سے ہڑتال پہ ہیں، پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کوئی مذاکرات کا امکان ہے آج؟ جی بالکل، آل پرائمری اسکول ٹیچر ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا گزشتہ 4 روز سے جو ہے وہ ہڑتال پر ہے اور جناب پارک کے سامنے انہوں نے احتجاجی دھرنا دیا ہوا ہے۔ وہ اپ گریڈیشن اور دیگر جو ان کے مطالبات ہیں ان کے حق میں انہوں نے دھرنا دیا ہے۔ حکومت کے ساتھ ان لوگوں نے جو ہے وہ 2 دفعہ مذاکرات کیے ہیں، لیکن دونوں دفعہ جو ہے وہ مذاکرات ناکام ہوئے ہیں اور حکومت کا یہی موقف ہے کہ اپ گریڈیشن سے جو ہے وہ خزانے پر بوجھ پڑے گا، تو یہی وجہ ہے کہ ان کو اپ گریڈ نہیں کیا جا رہا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اساتذہ ہے صوبے کے دیگر اضلاع سے آئے ہوئے بہت بڑی تعداد میں اساتذہ وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسکولوں کی نجکاری بھی ان کو نامنظور ہے، جبکہ کتابوں کا جو بوجھ ہے اسٹوڈنٹ پر ان کو یہ بھی نامنظور ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جی پی فنڈ کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اساتذہ کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات مانے نہیں جاتے تب تک ان کا یہ دھرنا جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت آل ٹیچر پرائمری ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے صدر عزیز اللہ گران صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے جی 2 دفعہ آپ لوگوں کی حکومت سے مذاکرات ہوئے، کیوں نام ہوئے ہیں، وہ ان کی کیا شرائط ہے جو آپ لوگ نہیں مان رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا ایئر وائی کا بہت شکر گزار ہوں، بلکہ آپ کے اسکرین کے توسط سے میں تمام میڈیا کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اساتذہ کو بہت زیادہ کوریج دی ہے، اپنی شاگردی کا وہ کر کے اور ساتھ استاد کو عزت دی ہے۔ اصل میں مذاکرات کا یہی دور 2 چلے ہیں اور یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی سننے میں بھی پہلی بار آئے گا۔ اچھا جی، یہ احتجاج کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں پر مطالبات بھی ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ کیا ہیں، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہی بتا رہے تھے کہ 2 دور ہو چکے ہیں مذاکرات کے، لیکن ظاہر سی بات ہے مطالبات نہیں مانے گئے ہوں گے، اسی وجہ سے جو ہے یہاں پر یہ ان کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ چلیں جی زبردست۔ ایک اگر ہم بات کریں کہ کھیل کے میدان سے جو انیشیٹو ایک خبر آئی ہے ہمارے پاس، حسنین نے بلاخر وکٹ لے لیا اسٹیون سمتھ کی، جو کہ بہت اچھا کھیل رہے تھے، اور یہ بیسیکلی 5ویں وکٹ ہے جو آسٹریلیا کی گر چکی ہے۔ پہلے اس سے پہلی والی بال جو تھی اس پہ LBW ہونے والے تھے، لیکن وہ امپائرز کال ہو گئے، اس کے بعد پھر رضوان کے ہاتھوں کاٹ بھی ہینڈ ہو گئے، تو حسنین کی یہ پہلی وکٹ یہاں پر سامنے آئی ہے۔ رنز بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں، رنز بھی بتا دوں نا بھائی، رنز ہو گئے ہیں اس وقت 101 5 وکٹوں کے نقصان پر، اوور چل رہا ہے 21واں یا ختم ہو چکا ہے۔ چلیں جی، اچھا جی، ہم اس سے پہلے ظاہر ہے آپ کو ڈیفرنٹ سٹوری کی طرف تھے، اس وقت آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے ججوں کے ہاؤس رینٹ اور جوڈیشل الاؤنس میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب ہاؤس رینٹ 68,000 روپے سے بڑھا کر 3.5 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 سے بڑھا کر 10,90,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ اب ہائی کورٹ کے ججز کا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، ہائی کورٹ کے ججز کے ہاؤس رینٹ اور جوڈیشل الاؤنس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ قائم مقام صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اچھا جی، یہ مہنگائی کے پیش نظر غالباً ہوا ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ججز کی تعداد بھی بڑھی ہے، تو وہ اب ظاہر ہے کہ وہ بھی فل ان ہوگا، پھر اس کے بعد یہ الاؤنسز میں مطلب سپریم کورٹ میں کتنے ہوں گے؟ اب 34 ججز ہوں گے، تو وہ
प्रैक्ट एंड प्रोसीजर एक्ट में जो हाँ नई जी। तरमीम लेकर आए उसके हाँ जी, तो अब आप ये देखिए कि पहले हाउस रेंट होता था 68,000, तो अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 3.5 लाख रुपए, और उसके बाद जुडिशल अलाउंस जो होता था 3 लाख कितने थे सदर? जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 रुपए किया गया। ओह, मतलब ये सैलरीज नहीं है, ये उसके अलावा जो हैं चीज़ें हैं। अच्छा, चलें जी बहरहाल। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अब इससे पहले हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम से हम आपको स्मॉग और जो क्लाइमेट चेंज है कितनी इस वक्त ज़रूरत है कि हम दरख्त लगाएं, सब्ज़ा उगाएं, इस सारी सिचुएशन में जी अब हुआ ये है कि बाकायदा तौर पर ई बाइक्स के हवाले से हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव ले रही है और ई बाइक्स फराहम की जा रही हैं। ये तमाम सिलसिला जारी है। इसमें होगा ये कि आपका ई बाइक्स अगर आएंगी लेकिन उनके साथ चार्जिंग का प्रॉपर एक तरीक़ेकार होगा, तो फिर उससे ये होगा कि ये जो माहौलियाती आलूदगी है इसको कम करने में किसी हद तक मदद मिल सकेगी, क्योंकि 10,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी इसके लिए कायम किए जाएंगे, विच वुड बी गुड। तो शोएब निज़ामी साहब की इस पर रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से इलेक्ट्रिक बाइक से मुख्तलिफ मॉडल्स की नुमाइश मुनक्किद हुई। इस मौके पर वफाकी वज़ीर सनत राना तनवीर ने ऐलान किया कि उनकी हुकूमत मुल्क के 100 होनहार तालिब इल्मों को मुफ्त इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फराहम करेगी। 100 एक मोटरसाइकिल, उसको हम टॉप जो हमारे टॉपर हैं स्टूडेंट्स हैं उनको हम लैपटॉप की तरह उनको फ्री दें। ऑटो इंडस्ट्री के माहिर आसिम एयाज का इस मौके पर कहना था कि मुल्क में सालाना 25 लाख मोटरसाइकिल तैयार करने की गुंजाइश है। इस वक्त सालाना 50,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बन रहे हैं, ताहम आइंदा चंद सालों में सालाना पैदावार 2.5 लाख तक पहुँचाई जाएगी। पाकिस्तान में कोई 28 मिलियन बाइक्स तो ऑन रोड है और उसमें से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ईवी को कन्वर्ट हो जाएगा। नुमाइश के शुरका ने बताया कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की कीमत ज़्यादा है, लेकिन इसकी बुनियादी वजह इसमें इस्तेमाल होने वाली महंगी बैटरी है। एक चार्ज के ऊपर 80 किलोमीटर यानी फुल कर रहा है। 1500 वाट की इसकी मोटर है। 3 घंटे में 3.5 घंटे में इसकी बैटरी लिथियम बैटरी है फुल हो जाए। 74 वाट बैटरी है इसके अंदर। पाकिस्तान में इस वक्त लाइसेंस याफ्ता 31 कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां और 54 मोटरसाइकिल की तैयारी के लिए कोशा हैं। वफाकी हुकूमत अब सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की खरीदारी को ही फोकियत देगी ताकि मुल्क में माहौल दोस्त सवारी की हौसला अफजाई हो। कैमरामैन आसिफ अब्दुल्ला के साथ शोएब निज़ामी, एयरवाई न्यूज़, इस्लामाबाद। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं ये मिनी बजट की, क्योंकि वो बजट तो आता है लेकिन आपको पता है उसके बाद पूरे साल ये कुछ ना कुछ उसमें तरामीम आती रहती हैं। पहले एक बार बजट आता था तो लोग परेशान होते थे, तो अब सारा साल परेशान होते रहते हैं। अब ये है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ये कहते हैं कि हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसीज़ की बदौलत पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। करंट अकाउंट खसारे में कमी, तरसीलात ज़र में इजाफ़ा, रुपये में इस्तेहकाम और पॉलिसी रेट में कमी वाज़ेह इस चीज़ का सबूत है। सदर अच्छा, और कहते हैं जी जो मईशत की जो समत है वो अब दुरुस्त राह पर गामज़न है। उधर IMF मिशन 11 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा करेगा और साथ ही इस दौरान जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीली के लिए नए रियायती कर्जे पर मुज़ाकरात होंगे, यानी क्लाइमेट चेंज के लिए भी हमें इस हवाले से कर्जा चाहिए। पाकिस्तान की IMF से $1 अरब इजाफी रियायती कर्ज लेने की तैयारियाँ जारी हैं, यानी कि पहला जो कर्जा है उसमें मज़ीद 1 अरब आप ऐड कर लें। अब IMF के साथ मौसमियाती तब्दीली के लिए सूबाई बजट पर भी बात होगी और साथ ही जो अभी मौजूदा कर्ज प्रोग्राम है उसके इब्तदाई जायज़ा और ब्रीफिंग का भी इम्कान है। जबकि बताया जा रहा है जुलाई टिल सितंबर 2 सितंबर टैक्स आमदन और शॉर्टफॉल पर बात हो सकती है। चलिए जी, सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। जो वज़ीर ख़जाना है उन जो ये स्टेटमेंट है कितना ये हमें असल में रिफ्लेक्ट कर रहा है माशी सूरत हाल को। हमारे साथ माहिर माशात डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, वज़ीर ख़जाना हमें बड़ी अच्छी पिक्चर दिखा रहा है कि इस वक्त जो है इस्तेहकाम है, पॉलिसी रेट में कमी है, तरसीलात ज़र में इजाफा है जो कि हुआ भी है, करंट अकाउंट खसारे में कमी हुई है। ये क्या रिफ्लेक्ट करती है ओवरऑल माशी हमारी हेल्थ के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदफ, पाकिस्तान की इकॉनमी टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकॉनमीज बिहेव करती हैं जब उनकी एंगेजमेंट IMF के साथ होती है। सो हियर्स द फॉलोइंग, मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो अचीव करना इन द 6 months विद इन द प्रोग्राम जो है वो पॉसिबल हो जाता है। पाकिस्तान पिछले 8-9 माह का एक प्रोग्राम करके आया है, फिर एक तवातर से लॉन्गर प्रोग्राम में चला गया। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इन्फ्लेशन है, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह,
جو کہ بہت زیادہ تھی 2023 میں 29%، پھر 2024 میں 24%، اب آن ٹاپ آف دیٹ 9-10% کے قریب آ گئی ہے. اس سے آپ کو جو آپ کا شرح سود یا پالیسی ریٹ ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملی ہے. دیٹس ون تھنگ. اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں. ایک چیز ایڈ کر دوں، انفلیشن کی جو آپ لوگ ہمیں ڈیفینیشن بتاتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جی جو مہنگائی کی جو بڑھنے کی شرح ہے وہ اس میں کمی ہوئی ہے تو انفلیشن کم ہوئی. ایک عام آدمی جب انفلیشن سنتا ہے کہ کم ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے میں تو اسی طرح جا کے مارکیٹ میں چیزیں مہنگی خرید رہا ہوں. اس کی ایک مثال میں یہ دوں گی. آپ نے میکرو اسٹیبلٹی کی بات کی. امریکہ کی ابھی جو الیکشن ہوئے اس میں جو اصل چیز جو ڈیموکریٹ مس کر گئے وہ یہی تھا. وہ کہتے تھے معیشت تو بڑا اچھا پرفارم کرے گی لیکن یہ جو آپ کے ڈے ٹو ڈے جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں جس میں آپ کی گروسری ہے، جس میں گیس پرائس ہے، جب وہ نہیں اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو پھر عوام نے جس طرح ووٹ دیا ریپبلکنس کو یا ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ ریفلیکٹ کر گیا کہ اب اصل جو ایشو ہے وہ پبلک کا ہے جس کے اوپر کوئی سلوشن نہیں نکالا گیا. تو کیا ہم یہاں پر بھی کچھ ایسا مس کر رہے ہیں؟ تو صدف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بات یہ جو آپ نے کی ہے وہ درست ہے. یعنی کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے آپ کے ساتھ ہی ڈسکشن میں کہ قیمتیں کم نہیں ہو رہی، قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں ایک واضح کمی ہے. سو دیٹ از ویئر وی اسٹینڈ. اب اس کا لوگوں پہ اثر یہ ہے کہ جو چیز انہوں نے 100 روپے کی خریدی 129 روپے کی ہو گئی 2023 میں، پھر 160 روپے پہ چلی گئی. اگر 20% قیمتیں یا 25% قیمتیں بڑھتی تو آپ سوچیں کہ 160 روپے کے اوپر وہ 20% بڑھتی، اب وہ 10% بڑھے گی. سو دیٹ از دی ہول ریئل سیناریو جو لوگ فیس کر رہے ہیں. پر جو آپ کی گفتگو ہے سو یہ میکرو اسٹیبلٹی اپنی جگہ، پاکستان کے جو فنڈامنٹل مسائل ہیں جب تک وہ حل نہیں ہوتے. سو ہیئرز واٹ آئی سے، پاکستان کو ایک وقت ملا ہے، ایک سپیس ملی ہے ٹو ڈو دا نیڈڈ ورک. جب تک وہ حل نہیں ہوتے تو نئی نوکریاں نہیں نکلیں گی فار دا پیپل آف پاکستان اور فار دا پیپل آف دا یو ایس. واٹ ریئلی میٹرز از ہاؤ مینی نیو جابز آر کمنگ. بجلی کے بڑھنے کی شرح میں کتنی جسے کہیں گے کمی آئی ہے، یعنی کہ ایک ایوریج 2 سے 5 یا 7% اگر چیزیں بڑھتی رہیں اور آپ کی تنخواہیں 10-15% بڑھتی رہیں جو کہ ایک جینوئن سیناریو ہے تو یہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی. پاکستان کا گروتھ، پاکستان کی بجلی کے مسائل، پاکستان کی ٹیکس براڈننگ کے مسائل، پاکستان کی پرائیویٹائزیشن جیسے کہ ہم نے پی آئی اے کے کیس میں دیکھا اس کے مسائل، یہ سب اپنی جگہ کھڑے ہیں. پاکستان کے خرچے جو کہ بہت زیادہ ہیں کمپیئر ٹو جو ہونے چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کے، سائز آف دا گورنمنٹ، آپریشنز آف دی گورنمنٹ، یہ سب مسائل جو پاکستان کے فنڈامنٹل سٹرکچرل ایشوز ہیں یہ اپنی جگہ کھڑے ہیں. لوگوں پر جو بڑا اثر آپ چاہتی ہیں صدف، جس کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا، وہ تب آئے گا جب پالیسی ٹرانسفارمیشن کا جو افیکٹ ہے وہ اتنا بڑا ہو کہ پاکستان 25 لاکھ نوکریاں ہر سال نکال رہا ہو، وائٹ کالر، بلو کالر، مائنز اینڈ منرلز ہر سیکٹر میں. لیکن ایک چیز بتائیں خاقان صاحب، لیکن اس طرح کی یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی ہیں؟ آئی مین یہ جو الفاظ کا گورکھ دھندا کہا جاتا ہے، یہ آپ جیسے اچھے لوگ آ کے ہمیں ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ اصل میں ہوتی کیا ہے چیز اور بتائی کیا جا رہی ہوتی ہے، دکھائی کیا جا رہی ہوتی ہے. کئی لوگ تو یہ سمجھتے رہے تھے اور اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ سب اچھا ہو رہا ہے تو چیزیں مہنگی کیوں ہیں. دوسری جانب آپ ایکسپینڈیچرز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کئی جگہ پر تنخواہوں، مراد اور الاؤنسز میں ایسے اضافہ ہو رہا ہے جیسے یہ ملک سب سے زیادہ تیز رفتاری سے یہاں کی معیشت ترقی کر رہی ہے. منسٹرز وغیرہ کو 10-10 لاکھ روپے کے الاؤنس مل رہے ہوتے ہیں صوبوں میں کہ وہ اپنے گھروں کی تزئین و آرائش کر سکیں، اور اگر اپنے گھر میں نہیں رہ رہے تو ان کو کرائے دیے جائیں گے. اوور آل میں اگر کہوں تو یہ سچویشن ہے. تو یہ کون کریکٹ کرے گا اس کو؟ آئی ایم ایف آ کے کرے گا یا خود سے بھی کوئی کسی کو ہوش آئے گا؟ نہ آئی ایم ایف کے پاس ویئر ودال ہے کہ وہ آپ کے انرجی سیکٹر کو تنظیم نو کر دے، نہ ان کے پاس ویئر ودال ہے کہ وہ اپنے ایکسپینڈیچر کا جو سیناریو ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ کام ایسے کر رہی ہے جو اس کو نہیں کرنے. فیڈرل گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ بہت بڑا ہے، مطلب 88 تو کمرشل ادارے چلا رہے ہیں جو نہیں چلانے چاہیے. صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 10 سال میں 2014 میں ایک میں نے کتاب لکھی تھی فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھ کے اور بتایا کہ ہماری اینٹیز کتنا نقصان کرتی ہیں. ٹیک فرام 14 ٹو 23، جو 23 تک کا ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے، یہ تو لوگوں کو ابھی معلوم بھی نہیں ہے جو نقصانات ہو رہے ہیں. 10 سال میں فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر چلتی ہوئی 23 اینٹیز نے
جو ٹاپ لاس میکنگ ہے. 20 ارب ڈالر کے ایکیومولیٹڈ لاسز کی ہیں. 700 ارب کا لاس اس میں سے جو ہے وہ صرف پی آئی اے کا ہے, باقی ڈسکوز جو ہمارے نارمل فیکٹرز ہیں. اب یہ سارے فنڈامنٹل کام آپ کے کرنے کے ہیں, نہ آئی ایم ایف اس میں آ سکتا ہے. آئی ایم ایف نے آپ کو ایک ٹائم اینڈ اسپیس دیا ہے, تھوڑی سی مالیاتی خسارے کو سنبھل گیا ہے, آپ کا ایکسٹرنل خسارہ سنبھل گیا ہے. ریمیٹنسز میں ابھی دیکھ رہا تھا, پچھلے ماہ کا ابھی ڈیٹا ریلیز نہیں ہوا, ہو جائے گا تھوڑی دیر میں, $3.1 بلین پہ کلاک کی ہیں. پرابلی دس از دی ایور ہائیسٹ ریمیٹنس. سو میکرو اسٹیبلٹی کا ایک اثر ستی صاحب اور صدف صاحبہ تو یہ ہے کہ آپ کی جو انفارمل کی ریمیٹنس تھی وہ فارمل سیکٹر میں آ گئی ہے, بیکاز انفارمل سیکٹر میں آپ کو ڈالر کوئی مہنگا نہیں بک رہا, وہ اتنے کا ہی بک رہا ہے جو فارمل سیکٹر میں بک رہا ہے. سو پیپل ہیو مووڈ آن ٹو دی فارمل سیکٹر فار سینڈنگ ریمیٹنسز. سو ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا. سو آل از ناٹ بلیک, بٹ جو ٹرانسفارمیشن صدف چاہتی ہیں کہ لوگوں کی زندگی پر ایک بہت بڑا ٹرانسفارمیشنل افیکٹ آئے, that is something different. اور پی آئی اے اور one has to say this کہ جو 2 دفعہ ہم نے یہ ایشو رن کیا ہے, 15 میں ہم نے پرائیویٹائزیشن کی کوشش کی, 24 میں پرائیویٹائزیشن کی کوشش کی. Both attempts ended up with having investors but we not being able to complete that sale. So go back to the drawing board and سوچے. So here's the thing, جو ٹائم اینڈ اسپیس تو مل گیا ہے. ایک سیکنڈ سادہ, اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے یہ سارے کام کرنے کی جو صدف چاہتی ہیں ڈیلیور ہونے چاہیے. میری ہمبل اوپینین ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پاکستان کا اصل کرائسس آج بھی ایچ آر کا ہے پبلک سیکٹر میں. جب تک اس کو کریکٹ نہیں کریں گے تو جو ٹرانسفارمیشنل افیکٹ چاہیے وہ آپ کو دکھائی نہیں. اچھا, یہ جو 1 ارب اضافی ہم قرض لینا چاہ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے, نئے رعایتی قرض پر, اس میں مذاکرات بھی ہوں گے, یہ کیا ضروری ہے؟ اس کے بغیر کیا ہم خود کچھ نہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے؟ یہ کیا کوئی وعدہ تھا؟ اس کا ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا, کیا اس حوالے سے سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ So Sadaf, I'm glad you've brought this up. دیکھیں, ایک تو بات کلیئر رکھیں کہ آئی ایم ایف کے بغیر اس وقت پاکستان کو چلانا پروڈنٹ پالیسی میکنگ نہیں ہے. آپ کو کوئی 1 ٹکا بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا. آپ کے $16 ارب کے قرضے مؤخر ہوئے. سو آئی ایم ایف کے پروگرام کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان نے اپنی زندگی میں 77 سال میں 24 میں پروگرام کو انٹر ضرور کیا ہے, پر آن اے لانگ ٹرم بیسس دیر از اونلی 1 پروگرام جو 13-16 کا پروگرام تھا جو پاکستان نے کمپلیٹ کیا, ورنہ ہم ہر پروگرام کو پہلی ٹرانش دوسری ٹرانش لے کر باہر آ جاتے تھے. اور یہ بات مجھے اس لیے معلوم ہے کہ وہ پروگرام میں نے پاکستان کے لیے اینکر کیا تھا اس کور ٹیم میں جس کو ہم کمپلیشن کو لے کے گئے. اس کے لیے اب جو آ رہے ہیں وہ جو کہ فرسٹ ایک مڈ ٹرم سا ریویو شروع کر دیا ہے انہوں نے, بیکاز آپ کے کچھ اہداف بہت اچھے میٹ ہو رہے ہیں, کچھ اہداف نہیں میٹ ہو رہے. وہ کون سے ان کو سیٹسفائی کریں. وہ کون سے اہداف ہیں جو میٹ نہیں ہو رہے؟ سو جو دیکھیں نا, 2652 ارب کا ٹارگٹ تھا, اس پہ 90 ارب روپے کا شارٹ فال آیا. اب آپ نے لکھ کر یہ دیا ہے کہ 1% رولنگ بیسس پہ اگر 3 مہینے یہ نہیں میٹ ہوتا, جو کہ میرا خیال ہے نہیں میٹ ہوگا, تو آپ کو ٹیکسیشن میجرز لینے پڑیں گے. پروونشل سرپلسز آنے تھے وہ نہیں آئے. آپ نے کہا میں تاجر گوشت میں 10 ارب لاؤں گا, وہ نہیں آئے. پر پرائمری سرپلس ٹھیک ہے, ڈیفیسٹ نہیں آیا, سرپلس میں فسکل آیا, کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں. آئی تھنک دیٹ از ویئر وی آر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, بڑے اچھے سے آپ نے ساری چیزیں ایکسپلین کی. لیٹس ہوپ کہ کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اس وقت ایک اہم خبر ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں. پاکستان رینجرز سندھ کی کمان تبدیل کر دی گئی ہے. میجر جنرل محمد شمریز نے ڈی جی رینجرز سندھ کا عہدہ سنبھال لیا ہے. ترجمان رینجرز نے بتایا میجر جنرل اظہر وقاص نے سندھ رینجرز کی کمان میجر جنرل محمد شمریز کے سپرد کی. نذیر شاہ مزید ہمیں تفصیلات اس سے متعلق دے رہے ہیں, بتائیے گا جی. بالکل, دیکھیں پاکستان رینجر سندھ کی کمان تبدیل کر دی گئی ہے اور میجر جنرل محمد شمریز نے پاکستان رینجر سندھ کے نئے ڈائریکٹر جنرل کا عہدہ سنبھال لیا ہے. اس سلسلے میں رینجرز ہیڈ کوارٹر میں پروگرام تقریب منعقد ہوئی ہے جس میں میجر جنرل اظہر وقاص ہلال امتیاز ملٹری نے پاکستان رینجر سندھ کی کمان میجر جنرل شمریز کی سپرد کی. اس تبدیلی کی تقریب میں آئی جی سندھ غلام نبی محمد ایڈیشنل آئی جی کراچی سمیت دیگر اعلی حکام بھی شریک تھے. میجر جنرل اظہر وقاص نے ستمبر 2022 میں تعیناتی کے بعد سے سندھ میں امن و امان کی بحالی کے لیے مربوط حکمت عملی بنائی تھی, جس میں ایک جانب رینجرز نے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے دہشت گردی, بھتہ خوری, اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ کے خلاف کامیابی سے کام کیا, تو دوسری جانب پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مختلف آپریشن اور کارروائیوں میں بھی بھرپور ساتھ دیا. رینجرز نے واٹر بورڈ کے ساتھ مل کر کراچی میں درجنوں غیر قانونی ہائیڈرنس کو نہ صرف سیل بلکہ مسمار بھی کیا, جس سے اربوں روپے کے چوری ہونے والے پانی کا رخ کی جانب موڑا گیا. اس کے علاوہ رینجرز نے اسمگلنگ کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر کام کیا. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ جی, آگے دیکھیں کیا اقدامات کرتے ہیں. کمان تو آپ پاس آئی ہے, لیٹس سی.
चलिए जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से, हमारे इस शो से हम आपको कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे आइडियाज़ दे रहे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ARYB ग्लोबल का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, उस हवाले से भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, उसकी तरफ एक बार फिर बढ़ते हैं। आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान, an initiative of ARYB Global। और क्या खूबसूरत इनिशिएटिव है, और इसके ऊपर हम बात भी करते रहते हैं कि जी आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान। ये एक इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जिसके अंदर सबको मिलकर अपनी एनर्जीज़ देकर पाकिस्तान के लिए कुछ करने का कहा गया है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर हम किस हद तक रिलाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो साहिब हैसियत लोग हैं वो भी मिलकर कोई प्लेटफॉर्म के ज़रिए आवाम की खिदमत कर सकते हैं। और आज एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज है 8 नवंबर, यानी कि इंटरनेशनल स्टेम डे भी है। यानी कि तालीम के साथ साथ बाकी कई शोबों में, जिसमें इंजीनियरिंग है, मैथ्स है, इसमें भी स्टूडेंट्स जो है वो अपने आप को मनवा सकते हैं। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो ये सारा सिलसिला है। तो तो क्या है इसके ज़रिए जी बहुत कुछ किया जा सकता है। और दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जैसे तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो स्टेम और इसकी इजादात के हवाले से हम नौजवानों को एक रोड मैप देना चाह रहे हैं इन फील्ड्स में, इन पर्टिकुलर फील्ड्स की अगर हम बात करें, साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की, इंजीनियरिंग की, इसमें हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान इंटरेस्ट लें, उसमें हुनर सीखें, इसमें आगे बढ़ें, इसमें पाकिस्तान का नाम बनाएं। इससे ना सिर्फ आपकी ग्रोथ होगी बल्कि आप पाकिस्तान की मईशत में भी अपना हिस्सा डाल सकेंगे। तो वालिदैन, तलबा, इंस्ट्रक्टर्स और कॉर्पोरेट जो इस प्रोग्राम में यानी ARYB ग्लोबल का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो हमारी जो वेबसाइट है ARYBglobal.com, उस पर आप विज़िट कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर भी करवा सकते हैं। तो चलें जी, इंटरनेशनल स्टेम डे के ऊपर बात करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। डॉक्टर तस्नीम अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एजुकेशन अनवार सॉरी, ये हालांकि उन्होंने करेक्शन भी करवाई थी। अच्छा, डॉक्टर तस्नीम अनवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल कमाल खान हमारे साथ मौजूद हैं और कंट्री लीड हैं स्कूल 21, और इसके साथ साथ हमारे साथ हैं खुर्रम फयाज सलाम है जो द थिंकर्स एजुकेशनल सर्विसेज हैं। आप तीनों को अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर तस्नीम, सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करूँगी, स्टेम के बारे में बताएं, ख़ासतौर पर हमारे नाजरीन को, हमारी यूथ को, ये क्या है, स्टेम डे क्यों मनाया जाता है, पहली दफ़ा गालिबन पाकिस्तान में सेलिब्रेट हो रहा है, कौन कौन से प्रोग्राम इसमें शामिल हैं? बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे यहाँ पे दावत देने का और मुझे मौका देने का कि मैं स्टेम के बारे में कुछ मालूमात आप सबके साथ और बल्कि अपने नाजरीन के साथ शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि हम एजुकेशन के ब्रॉडर गोल की तरफ देखें। तो एजुकेशन में हमारा सबसे पहला मकसद ये होता है कि हम अपने तलबा को आने वाले वक्त के लिए तैयार करें, यानी कि लाइफ के लिए तैयार करें। तो अब अगर हम गौर करें, हमारी मौजूदा जो एजुकेशन है वो नाकाफ़ी है हमारे स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए। तो ये बहुत अहम है कि हम स्टेम, जो कि एक इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी तरीक़ा तदरीस है, जिसमें हम बामानी तरीके से डिसिप्लिन्स के बीच में कनेक्शंस खुद से, यानी कि टीचर की तरफ से, ये एक प्लान्ड एक्सपीरियंस होता है जो हम बच्चों को उसमें से गुजारते हैं। तो इससे ना सिर्फ ये कि हम अपने उस गोल को देखने के काबिल हो सकते हैं, जो कि हम ना चाहते हुए भी हर एजुकेटर, हर मतलब पेरेंट्स और तमाम स्टेक होल्डर्स की ख्वाहिश होती है जी। मतलब थ्योरेटिकल से ज़्यादा यू कैन सी द एप्लीकेशन, आप उसको होते हुए देख सकते हैं कि हम इतने सारे डिसिप्लिन्स पढ़ रहे हैं, साइंस को अलहदा से पढ़ रहे हैं, मैथ्स को अलहदा से पढ़ रहे हैं, तो इन तमाम डिसिप्लिन्स को असल ज़िंदगी में इस्तेमाल कैसे करना है। बच्चे ही कहते हैं जी हमने अलजेब्रा सीखी, हम उसे अप्लाई कहाँ करें। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी ही प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसके अंदर आप वाकई खुद से देख सकते हैं कि इन मज़ामीन का असल ज़िंदगी में क्या रोल है, यूज़ अच्छा क्या है। कोमल, आप हमें ये बताइए, ये जो आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान और ARYB ग्लोबल के तवज्जुद से ये स्टेम की अहमियत क्या है, किस तरीके से हम इसको बता सकते हैं लोगों को? अच्छा, बेसिकली मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी बताया कि हम अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन करूँगी कि अब ये हमारा प्रेजेंट भी है और हमारा फ्यूचर भी है। और जो
اب اس ایرا کے لوگ ہیں یا اس ایرا کا جو اسٹوڈنٹ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ٹیکنالوجیکلی ساؤنڈ ہو, وہ انوویٹو طریقے سے آئے, اس کی کرٹیکل تھنکنگ اسٹرانگ ہو, کیونکہ اگر وہ چیزیں نہیں ہوتی تو آپ ایک ماڈرن ورک فورس کا حصہ نہیں بن سکتے. سو فار دیٹ اٹس ویری نیسیسری ٹو ہیو اسٹم اپروچ ان یور ایجوکیشن سسٹم. اب جیسا آپ نے پوچھا ہے ARY-B گلوبل کا یہ انیشیٹو آؤ مل کر بنائے پاکستان, جس کو میں یہ بھی کہوں گی کہ بدل رہا ہے پاکستان, ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ انیشیٹو ہے دیٹ وی آر کمنگ اپ ود دا پلیٹفارمز اینڈ ود دا ایجوکیشنل سولوشنز جو کہ بہت ایکسیسیبل ہے فار ہول کمیونٹی, چاہے آپ پیرنٹ ہیں, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ایجوکیٹر ہیں یا ٹیچر ہیں, یہ سب جو ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. And we are giving them the STEM-based, sustainable and innovative e-learning solutions. So that's basically a collaboration and the initiative of ARY-B Global, kyunki educational transformation is very important now. It is indeed. And technological differences shouldn't be there. Even in our on the national and in the international level. So that's the initiative of ARY. زبردست. چلیں جی اس پہ بات بھی مزید کریں گے. خرم کی طرف چلتے ہیں. خرم تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. یہ بتائیے گا ARY-B گلوبل اور تھنکرز ایجوکیشنل سروسز مل کر جو نوجوانوں کے لیے یہ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں کتنے فائدہ مند ہیں, اور یہ مزید اس کی ذرا ہمیں افادیت بتائیے گا, کیا اہمیت ہے اس کی مزید؟ جی السلام علیکم. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آج اتنے امپورٹنٹ ڈے پہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. تھنکرز ایجوکیشنل سروسز اور ARY-B نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیم کے میدان میں کچھ چینجز لائی جائیں. اس پارٹنرشپ کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو, تاکہ وہ اپنے تعلیمی اخراجات کو خود بیئر کر سکیں اور اپنے پیرنٹس کا بھی برڈن شیئر کر سکیں. اس پورے مقصد کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک کمپلیٹ پلان ہے جس میں STEM ایجوکیشن کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے. جیسے اس میں سے ہمارے جو کچھ ٹارگٹس ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف تھیوری تک محدود نہ رہیں بلکہ پریکٹیکل اور پروجیکٹس کے ذریعے سیکھیں. اس سے ان میں کریٹیکل تھنکنگ کی ایبلٹی ڈیولپ کرے گی. اس کے علاوہ ہم اسٹوڈنٹس کو چاہتے ہیں کہ ہم مختلف جو انڈسٹری میں جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لے کے آئیں جو اپنے ہمارے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں تاکہ وہ فیوچر میں جو ریئل لائف کی ریکوائرمنٹ ہیں ان کو میٹ کر سکیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو مختلف انڈسٹری میں انٹرنشپ فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ وہ حقیقی دنیا کے کام کرنے کے طریقے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. پھر کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے ہم جیسے میں نے بتایا کہ ہم ایکسپرٹس کو آن بورڈ لیں گے جو اسٹوڈنٹ کو مختلف فیلڈز کے لیے میں رہنمائی فراہم کریں گے. along with کمیونٹی کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ کو ٹیم ورک اور کمیونٹی کی اہمیت سکھانا چاہیں گے. اس سے مختلف پروجیکٹس اور جو گروپ ایکٹیویٹیز منعقد کی جائیں گی جس سے وہ ایک دوسرے سے سیکھیں گے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو فائنینشیل نالج دیں گے تاکہ وہ اپنی فائنینشیل پلاننگز کر سکیں, اور اس سارے پروسیس سے ہم ان کو ایک انٹرنیشنل جو عالمی معیار کی تعلیم ہے وہ فراہم کریں گے. بیسیکلی یہ سارے وہ اقدامات ہیں جن کی وجہ سے ہم اسٹوڈنٹ کو خود مختار, پر اعتماد اور کامیاب بنانے کے لیے تربیت دیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے طلباء عالمی سطح پر مقابلے کے قابل بن سکیں اور ملک کی ترقی میں اپنا رول پلے کر سکیں. اینڈ اسپیشلی میں اس میں ARY-B گلوبل کے STEM ایجوکیشن کو پاکستان میں فروغ دینے اور STEM ڈے منانے کے اس زبردست اقدام کو سراہنا چاہوں گا. چلیں جی ڈاکٹر تسنیم یہ بتائیے کہ پاکستان میں یہ کتنا ضروری ہے کہ اس چیز کو ہم نہ صرف یہ کہ انیشیٹو کو آگے بڑھائیں بلکہ ہم کتنی دور ہیں ان ایجادات سے یا جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ دنیا بھر میں ہو رہی ہیں اس سے, اور یہاں پر یہ جو منا رہے ہیں یہ ڈے, اس سے ہم کتنی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, کیا کچھ اچیو کر سکتے ہیں اس سے؟ بہت شکریہ اس سوال کا. یہ بہت اہم ہے کہ دیکھیں ہم سب اس STEM کی افادیت کو جانتے ہوئے یہاں پہ آج موجود ہیں اور اس دن کو منانے کے لیے یہ ساری کاوشیں کر رہے ہیں. تو اس کے پیچھے جو تھاٹ ہے وہ بہت اہم ہے. وہ اٹ سینٹرز اراؤنڈ آر اسٹوڈنٹس. تو جو ہماری یوتھ ہے, جو ہمارے اس وقت طلباء ہیں, ان کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ کیسے ان کی ایجوکیشن ان کے لیے پرپزفل بن سکے, ان کے لیے بامعنی اور بامقصد بن سکے. تو جب تک یہ ان کی ایجوکیشن ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی, اتنی ساری کاوشوں کا نتیجہ جو ہے وہ پھر
کسی اور ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے. تو بہت اہم ہے کہ ہم انٹیگریٹڈ اسٹیم ایجوکیشن کی اہمیت کو واضح کریں. اور جیسے کہ میرے ساتھیوں نے بار بار اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ 4 C's یعنی کہ کریٹیکل تھنکنگ, کریٹیوٹی, کولیبوریشن اینڈ کمیونیکیشن, دیز آر دا 4 اسکلس جو کہ بہت اہم ہے 21ویں صدی میں کامیاب ہونے کے لیے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ بار بار ہمیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے, ان سکلز کی بات کیوں کی جا رہی ہے. تو دیکھیں فیوچر جتنا ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشنل ایڈوانسمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی بھی آپ اگر دیکھیں اس صدی میں جو مثال ہے وہ کہیں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کتنی تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں, بدل کے بالکل ٹرانسفارم ہو گئی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ پیس اپ ہونے کے لیے, ان کے ساتھ ہم قدم ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے فیوچر کو 4C کرنے کی کوشش کریں, جو کہ ہمیں ریسرچ بتا رہی ہے کہ اٹس ویری انسرٹن. فیوچر بہت انسرٹن ہے. تو اس انسرٹنٹی میں 2 چیزیں ہیں جو ابھی بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہوں گی. ایک چیز ہے مسائل کبھی نہیں ختم ہوں گے, اور دوسرے ہیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہمیشہ لازم ہوگا. تو اس کے لیے اسٹیم is the key to prepare students for solving problems in collaboration with people. ٹھیک ہے. اچھا کومل, ایک ظاہر ہے ایجوکیشن نیور اسٹاپ, یہ بھی ARYB گلوبل کا اس میں بڑا ایک کہتے ہیں نا ان پٹ ہے, سارا حصہ ہے. سیلف ریلائنس کی بات کی گئی ہے, سو وہ کیسے کیا جا سکتا ہے اگر ہم اسٹیم کو اگر اس میں انکلوڈ کر دیں ایز ویل. اور آپ نے کہا کہ ہمیں آئندہ ماڈرن ورک فورس تیار کرنی ہے. ظاہر ہے اگر ہمیں آئندہ اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے, ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ چلنا ہے, تو ہمیں ایک ایسی ورک فورس تیار کرنی ہوگی. تو یہ سب کیسے ہیلپ آؤٹ کرے گا اینڈ ہاؤ وی بیکم سیلف ریلائنٹ. رائٹ. بیسکلی میں نے آپ کو جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا اس چیز کا کہ ٹرانسفارم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, انوویٹو, کریٹیولی, اینڈ یو ہیو ٹو میک اٹ اے ماڈرن ورک فورس, رائٹ. اب اس کے ساتھ سیلف ریلائنس کا تعلق ایسے ہے کہ ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں اسٹیم بیسڈ ایجوکیشن کے ساتھ اور انٹرپرینورشپ اسکلس کے ساتھ, کہ یہاں پہ بچہ خود مختار بنے. وہ نہ صرف اس کو سیکھے بلکہ اس کو اپنی ڈیلی لائف میں یا پریکٹیکل لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرے, اور پلس وہ اس کی انڈیپینڈنس کا بھی حصہ بنے. اور میرے خیال سے یہی ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ کو انڈیپینڈنٹ بنائیں گے تبھی جو ہمارے ملک کے جو جاب امپلائمنٹس کے مسئلے ہیں یا جو اس میں کمی ہے یا اسکلفل لوگوں کی کمی ہے, صرف ود دا ہیلپ آف دس وی آر گوئنگ ٹو کوپ اپ ود دا سچویشنس. سو بیسکلی دا سیلف ریلائنٹ پروگرام از لرن and earn. So that learning is the STEM based learning and the learning of the entrepreneurship. خرم صاحب, اب یہ ذرا بتا دیجیے گا ہمیں کہ یہ جو ARYB گلوبل اور جو تھنکرز ایجوکیشنل سروسز مل کر جو STEM کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں, اس پر آپ کی کیا رائے ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیسے گیم چینجنگ پلیٹ فارم ہوگا اور اس سے معاشی طور پر کیسے اس کے فوائد مل سکتے ہیں؟ دیکھیں, ARY گلوبل بھی اور تھنکرز ایجوکیشنل سروسز نے ایک میوچلی ایگری ہوئے ہیں کہ ناؤ اٹس اے ٹائم ٹو گیو بیک ٹو آور کنٹری, جو ہماری ایکسپرٹیز ہیں. بالکل آپ نے اسٹیم واقعی ٹیکنالوجی انڈسٹری میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. بیسکلی اسٹیم از لرننگ بائی ڈوئنگ ہے, جس سے اسٹوڈنٹ پریکٹیکل ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سیکھتے ہیں, چاہے وہ کوڈنگ ہو, گیم ڈیولپمنٹ ہو, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہو, AI ہو. تو اسٹیم کی بدولت اسٹوڈنٹس کو ان شعبوں میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. دیکھیں, اسٹیم جو تعلیم ہے جو اسٹوڈنٹ میں کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ سکلز پیدا کرتی ہیں, بلکہ وہ انڈسٹری کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. اس طرح اسٹیم کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مستقبل کے جتنے چیلنجز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. چلیں, لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ کہ جی بڑے فائدے اس سے ہو سکتے ہیں. تو آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. تھینک یو فیا. چلیں جی, یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کی بات کریں, کل 9 نومبر ہے, کل یوم اقبال ہے, اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر روڈیگر نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کو شعر پڑھ کے. آئیے دیکھتے ہیں. خودی کوکربولند اتنا کی ہر تکتیر سے پہلے خدا بندہ سے خود پوچھے باتا تیری غزہ.
किया है। क्या बात है जी, क्या बात है। तो उर्दू जर्मन्स में काफ़ी मोहब्बत करते हैं बहुत अल्लामा इकबाल ज़्यादा। साहब से। म्यूनिख यूनिवर्सिटी में बाकायदा इनको पढ़ाया जाता है। तो चलें जी, आपसे इजाज़त, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। मैच देखते रहिएगा।